बोल के जहां अब तक तेरी है लहरों के दोष पे आवाज के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप रहते हैं इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है बोल के लब आजाद हैं तेरे। मैं हूं आजाद, लब है आजाद, और आज का हमारा टॉपिक बड़ा अच्छा है जी, वी द पीपल एंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंगर। गुस्सा जिसे कहते हैं जी। पिछले दिनों जो लोग हमें ऐप पे सुनते हैं, रेडियो आज़ाद के आईफोन ऐप, एंड्रॉयड ऐप, उन तमाम लोगों की बहुत सालों से हमने बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं। बाय द वे तकरीबन 1400 टॉपिक्स हैं जो अब तक बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और इसमें से आधे जो हैं वो आपको मिक्स क्लाउड में, जो रेडियो आज़ाद का ऐप जिस पे आजकल आप लोग सुन रहे हैं, उस पर आपको तमाम शोज़ मिल जाएंगे। सो ऐप पे ट्यून इन करने वालों को और फेसबुक लाइव देखने वालों को जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अ वेरी वेलकम, अ वार्म वेलकम टू द शो। उम्मीद करते हैं कि आज का शो जो है बाकी शो से डिफरेंट और कुछ अच्छा सीखने और समझने को मिलेगा। बहुत सारे लोग कमेंट्स अपने करते रहते हैं फेसबुक लाइव पे, तो मैं कोशिश करता हूँ उसको देखने की यहाँ पे, लेकिन सवालात और सोचना और समझना और बोलना और ये सारी चीज़ें एक साथ करना और फिर इस सारे जो दुनिया के मामलात हैं इनको भी साथ रखना ज़रा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। ठीक है, तो आज का हमारा शो है जी एंगर के ऊपर। कहते हैं ना फलां बंदे का जी टैलेंट बहुत है उसमें, लेकिन टेम्परमेंट का इशू है। ये टेम्परमेंट को बैलेंस में कैसे रखा जाता है, टेम्पर क्या है, हम कैसे लूज़ करते हैं अपना टेम्पर। और बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि उनको गुस्सा नहीं आता, आज उनको पता चल जाएगा कि बहुत गुस्सा आता है उनको, सिर्फ उनको पता नहीं होता, और कैसे कैसे उनके जो है ना तरीक़ेकार है उसको मैनिफेस्ट करने के। और हमारी ज़िंदगियों में ये कितना इम्पॉर्टेंट एक एलिमेंट है, और इसके बहुत सारी वजूहात हैं, और कुछ वजूहात सिर्फ हमारे कल्चर से आती हैं। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि वो तमाम लोग जो कि जिनको कोई भी डिसऑर्डर या कोई प्रॉब्लम होती है जहनी तौर पे, उनको परेशानी होती है, तो वो हमेशा एक साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट जिसके पास जाते हैं, वो देसी बंदा देसी के पास जाया करे। क्योंकि जो हमारे जितने कॉन्वल्यूटेड मसाइल हैं और लोग क्या कहेंगे और लोगों के डर और सोसाइटी और प्रेशर्स और इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, इमोशनल अत्याचार, ये सारी चीज़ें जो है ना वो टोटली डिफरेंट हैं आम आदमी से। सो लेट्स सी हू इज द फर्स्ट लकी कॉलर ऑफ द डे। शो को लेके आगे चलते हैं। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, पता है अभी आपने जो बिल्कुल ओपनिंग में जो बात बोली है वही बिल्कुल मैंने भी पॉइंट्स लिखे थे, ये एंगर के बारे में, कि जो टेम्परमेंट का मसला हर लोगों के साथ होता है। तो ये वेरी ट्रू कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो समझते हैं गुस्सा नहीं आता, क्योंकि हमारी एक कॉन्सेप्ट है ना कि जैसे जो चीखता है, चिल्लाता है, अपना एंगर शो करता है, सिर्फ वही गुस्से वाला है। लेकिन मेरा ख्याल है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों में, लाइक हमारी कौम में गुस्सा तो वैसे भी बहुत है। तो एक तो ये तो कंफर्म है कि हर बंदे को ही गुस्सा आता है, मगर ये बात ये होती है कि किसका कौन सा पॉइंट, टेम्परमेंट का भी एक वो होता है ना आपका लेवल, बॉइलिंग पॉइंट। कुछ लोगों का शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, वो छोटी छोटी बातों पे उन्हें फौरन गुस्सा आ जाता है। कुछ लोगों में बर्दाश्त होता है, वो जरा देर में आता है। लेकिन आई थिंक सबके पास गुस्सा का तो एलिमेंट होता ही होता है। तो मतलब मुझे ये पूछना है कि ये क्या रीजंस होते हैं, ये गुस्सा क्यों होता है हमारे अंदर? बहुत अच्छा सवाल है जी। और आज के बाद से ना, मेरा नहीं ख्याल है, शो के बाद, सुनने के बाद और गौर करने के बाद, जो इसीलिए मैं कहता हूँ ना एन इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स, किसी ने उसने बड़े मजे की बातें की, तो उन्होंने कहा जी आज़ाद साहब ये सारी बातें बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन लोगों को ये कैसे समझाएंगे? किसी भी इंसान का ये ठेका नहीं है कि वो बाकी लोगों को ये बातें समझाए। इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्सेज जो होते हैं कि उसके बारे में मैं कहता हूँ ना, इट हैज़ द एबिलिटी टू चेंज द कोर्स ऑफ आवर लाइफ्स। ये एक प्लेटफॉर्म के अंदर कुछ लोग होते हैं, वो उसके इर्द गिर्द कुछ लोग बैठे होते हैं, सवाल जवाब का एक सिलसिला होता है, हम तमाम लोग सीखने के लिए बैठते हैं एक दूसरे से। इसमें जिसने सीखना है वो खुद सीखता है, जिसने नहीं सीखना है वो नहीं सीखता। ये शो हमारे लिए कभी कभी आईने का काम करता है, हमारे चेहरे पर कितनी गर्द है, हमारी ग्लासेस जो है वो साफ़ हैं या नहीं है, हम ही धुंधला नज़र आ रहा है, इसको उतार के साफ़ करना हो गया नहीं, ये सारे काम जो है ये हमने खुद करने होते हैं अपने ऊपर। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आज बहुत सारी रीजंस और बहुत सारे जो मसाइल हैं, और कई लोगों को कभी जो मसाइल नहीं माने उन्होंने, आज अगर वो अपने साथ सच बोलेंगे और इर्द गिर्द मसले को मसला समझेंगे तो बहुत सारी सच्चाइयाँ सामने आने का इम्कान है। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। हेलो जी मैम। हाँ भाई, कैसे हो? रमजान मुबारक। जी आपको भी रमजान मुबारक हो। हाँ, मैं दुआ कर रही हूँ अल्लाह तुमको और तरक्की दे, नाइस ऑफ यू। इसी तरह ऊपर ऊपर उठते जाओ। जी, आज के हम टॉपिक के ऊपर, फेसबुक लाइव चल रहा है, टॉपिक पे बात कर रहे हैं, बात करना चाहेंगी? अच्छा, नहीं असल में मैं फिर बाद में बात करेंगे। जब मैं टॉपिक के ऊपर हूँ, लिसनर शो जो होते हैं उसमें, लिसनर शो में जो आपका दिल चाहे आप बात किया करें, गपशप लगाया करें, लेकिन जब टॉपिक के ऊपर हम बात करें तो सिर्फ टॉपिक पे रहा करें। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। हेलो सर। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम सर।
سر 2 باتیں کروں گا. سب سے پہلے اور اس کے بعد ٹاپک پہ بھی بات کرتا ہوں. ضرور. سب سے پہلے تو کل ایک بہت بڑا لیجنڈری ایکٹر ہم سے دور ہو گیا ہے عرفان جی. اسپونٹینیس اور ڈائلاگ ڈیلیوری اور ایکسپریشن کا جو لیتل کمبینیشن وہ آدمی کا اس کا اپنی ایک کلاس تھی. بالکل. آئی ریکویسٹ پرسنلی کہ سر اس کے بارے میں ایک شو ضرور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. ان کا عرفان خان صاحب کے ساتھ جو ان کے بارے میں اور جو کچھ لوگ جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا ان سے جو ہماری ملاقات ہے ان کے بارے میں اور جو کریٹو آرٹ کا نمونہ انہوں نے پیش کیا ہے اور جو ان کا سٹائل تھا اور جو ان کی جو ایکسپرٹیز تھیں ان کے کرافٹ کے بارے میں اور اوور آل اس کرافٹ کے بارے میں پورا شو کریں گے. پھر ان کو انشاءاللہ ٹریبیوٹ پیش کریں گے جلدی. ٹاپک کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. تو ٹاپک کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جب سے آپ سے پروڈنس کو سمجھا ہے, ڈوئنگ رائٹ تھنگس فار رائٹ ریزنس, تو اس سے جو ہے اینکر کو کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا بڑا آسان ہو گیا. ریشنل تھنکنگ آپ سٹارٹ کر دیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ اینگر کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں. 100 باتوں کی ایک بات کی آپ نے چائنا سے اور یہاں تک پہنچی ہے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے تک, اور امید کرتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی اگر ہمیں اس بات کی سمجھ آ سکے نا تو میں تھوڑا سا اس کے اوپر الیبریٹ بھی کرتا ہوں. کیا کس قسم کا آپ نے اتنے لوگوں کو آپ نے آصف صاحب آپ ایک ٹیچر ہیں, اتنے لوگوں کو آپ نے پڑھایا ہے, اتنے لوگوں کے ساتھ آپ کا انٹریکشن رہا ہے, کیا آپ کو کیا لگتا ہے ریزنز کیا ہیں جو ہمارے کلچر میں یہ ایک غصہ ہے, ایک انڈر لائنگ پیٹرنس آیا ہے ہم تمام لوگوں کا, ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن ان تمام لوگوں کے ہمارے معاشرے میں یہ ساری چیزیں کیا وجہ لگتی ہے آپ کو, بیسک کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں؟ سر بیسک پرابلم یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں انٹرمنگل ہیں آپس میں. ہم لوگ سمجھتے نہیں, ہم لوگوں نے کام نہیں کیا اپنے اوپر, کسی چیز کو سمجھا نہیں ہے. اپنے ارد گرد جو ہم نے لوگ اکٹھے کیے ہیں وہ ہم سے بہت ڈفرینٹ ہیں اور ہم کبھی ان ڈفرینسز کو سمجھنے کی اور ان کے ساتھ ایکسیپٹ ہو کر چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے اور دوسرے شخص کو ویسا ہی کرنا چاہیے جیسا ہم سوچ رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا اور دوسرا شخص بھی یہی سوچ رہا ہوتا ہے, وہاں سے بات جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. نائس آف یو سر, تھینک یو ویری مچ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جی, ان کو لے کے میں ابھی تھوڑے پوائنٹس لے رہا ہوں, پھر ہم آگے بھی کیونکہ پینل پہ میرے پاس کالز بہت زیادہ تھوڑا سب کو لے رہے ہیں. یہ جو ایک انہوں نے ابھی بات کی, اگر ہم اس بات کو لے کے ابھی سے چلے اور آخر تک بھی ساتھ لے کے جانا, پروڈنس اٹس دا مدر آف آل دا ورچیوز, ڈوئنگ رائٹ تھنگس فار رائٹ ریزنز ایٹ رائٹ ٹائم. صحیح کام کو صحیح وجوہات کے اوپر کرنا اور صحیح وقت پر کرنا. جب ہم یہ چیزیں نہیں کرتے ہیں, اسٹچ ان ٹائم سیوز 9 جو کہتے ہیں نا, وقت کے اوپر جب ہم تمام چیزیں نہیں کرتے, بہت ساری چیزیں جو مجھے 50 60 70 سال کے لوگوں کے ساتھ کام کر کے آج ان سے باتیں کر کے سکھانی سمجھانی پڑ رہی ہوتی ہیں, یہ ان کو بچپن میں ان کے ماں باپ بہن بھائی اسکول ٹیچرز دوست ایکسپیرینس سے یہ سب سیکھ کے آنا چاہیے تھا. لیکن اس لیول پہ بھی آ کے اور اچھے خاصے جتنا آپ اتنا ہی خطرناک ہے, آپ جتنا اوپر جائیں گے وداؤٹ یور بیس. اور کسی نے کل بڑے مزے کو نے کہا آزاد صاحب اگر بیس نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر بیس نہیں ہوگی تو بیزتی چلتی رہے گی ساری زندگی. جب آپ بیس ہی نہیں آئے گی آپ کو کوئی لینگویج میں آپ بات کرتے ہیں کسی سے, اگر آپ اس کی بیسک سے نہیں پتا, آپ کو لفظ نہیں یوز کرنے آتے, پراپر یوٹیلائزیشن نہیں آتی, سینٹینس کنسٹرکشن نہیں آتی, تو مقصد کیا ہے یہی نہیں پتا آپ کو, تو رزلٹ کیسے آئے گا؟ سو نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ آصف صاحب, بہت ہی خوبصورت پوائنٹ دینے کا. ریڈیو آزاد یو آن دی ایئر. نمستے آزاد جی. نمسکار, السلام علیکم, کیسی ہیں؟ ٹھیک ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ بہت سے لوگ بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں. میں غصہ ہوتی نہیں ہوں جب تک کہ ہمیں کوئی کچھ غلط نہ کہے, اور جب ہو جاتی ہوں تو پھر میں بہت غصہ ہو جاتی. یہ بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں. یہ شکر ہے آپ نے مانا ہے, آہستہ آہستہ مانے ساری اپنے مسائل, جیسے میں مان رہا ہوں, ہم لوگ بھی روز مانتے ہیں اپنی غلطیاں. وہ لوگ جو تھوڑی بات پہ جلدی غصہ ہو جاتے ہیں, وہ اتنے غصے والے نہیں ہوتے جتنے وہ غصے والے ہوتے ہیں. جب ان کو غصہ آ جائے پھر اترتا ہی نہیں ان کا غصہ, اور مسائل بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں اور پھر وہ رک ہی نہیں رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ بیکاز وہ پکتے رہتے ہیں اندر سے چنے کی طرح, اور پھر ایک دن وہ پھٹتے ہیں اور اس پہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور اس سے بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. ریڈیو آزاد, یو آن دی ایئر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی, this point I wanted to talk about anger. I think anger is a real emotion. Sir. I wouldn't wish to deny that. I think it's doing injustice to this emotion that's very real. Sir. And a lot of psychosis is based on that.
So what I have couple of concepts that I want to give you. Maybe you can talk about it. Is what I have a problem is I have a legit anger on somebody, but my problem is it's not the anger that I'm feeling, which might be legit at somebody. Maybe they did, they did disrespect you, or they undercut you, or they badmouthed you, or whatever they did. That was probably an appropriate have anger, but you don't express that anger at that person because for whatever reason, that could be your ex-spouse that you cannot talk to to them anymore, or your boss, for instance, you can't express your anger because you lose your job. Sir. So what my problem is displacement. I mean, you're displacing that anger on somebody, like say for your kids or your parents or your sister or siblings. And they don't see where is all this anger is coming from. Maybe you're just taking that anger from your ex-spouse or your spouse or your boss, and you're displacing it on your kids. Sir. And another concept I wanted to bring up is passive aggressiveness. I think in our culture, we suppress a lot of our anger. Sir. Because हमें इज्जत करनी होती है बड़ों की, हमें इस तरह अप्रोप्रिएट नहीं है इस तरह बात करना, उसको जवाब नहीं देना. तो क्या होता है कि जैसे हस्बैंड फॉर इंस्टेंस, हमारी सोसाइटी में होता है कि हस्बैंड के सामने ज्यादा आवाज नहीं करना, दरगुजर करना है और अपना स्टैंड नहीं लेना. I'm talking about on behalf of the woman. So what they do is they suppress all of these anger feelings or things, so they become very passive aggressive. और जब कभी कुछ होता है later in life, 40 years later, 20 years later, all of a sudden, you have this anger, the explosive anger that comes out that you don't see where all that's coming from, So I wanted you to shed some light on how we can, manage this displacement. Sir. And so that other people, innocent people don't get hurt by our anger, which might be legit. Sir. And how we can get rid of this passive aggressiveness. Is there an avenue, or is there a safer way to, let that steam out? Sir. So Nice of you, sir. Thank you very much. It's a wonderful question और loaded question है. इसके बहुत सारे dimensions हैं. इन तमाम dimensions को समझने के लिए हमें कुछ basic चीज़ें समझने की ज़रूरत है. Normally जब आप calls करते हैं, मैं आपके साथ listener show में ये होता है कि कोई कागज़ पेंसिल लेके मैं बैठ जाता हूँ, जो भी आप मुझसे बात करते हैं उसी वक्त ऑफ द कफ आप लोगों से उसके बारे में बात कर लेता हूँ. लेकिन जब हम कोई टॉपिक रखते हैं ना, तो उस टॉपिक के बहुत सारे एंगल्स होते हैं और मैं उस टॉपिक को लेके 2-3 दिन 4 दिन सोचता रहता हूँ. और मैं इससे पहले अगर मैंने इस टॉपिक पे 5 साल या 10 साल पहले भी कभी बात की है, तो मैं कभी वो पुराने नोट्स नहीं देखता हूँ, ना मैं पुरानी कोई अपनी ऑडियोज़ वगैरह सुनता हूँ कि हमने क्या बात की थी. बिकॉज 5 से 10 साल के बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चेंजेस आती हैं, आपके माइंड सेट में चेंजेस आती हैं, आपके एक्सपीरियंस में चेंजेस आती हैं, और उसके बाद आपको कोई भी चीज़ पीछे जाकर देखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी आगे की तरफ गुजारी जाती है और आगे के एक्सपीरियंसेस को इंटरप्रेट करके आप उसमें से कोई अक्ल दानिश की बात निकालते हैं. तो मैं कभी कभी पॉइंट्स अपने अब लिख लेता हूँ, स्पेशली जब टॉपिक की बात आती है. इससे पहले तो हमें समझना पड़ेगा, अभी तक जितने भी लोग आए हैं उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त बातें की हैं. आम आदमी को इन बातों के बारे में एहसास भी नहीं है कि हम लोग, ये पैसिव एग्रेसिव क्या होती है चीज़. इतने लोग पैसिव एग्रेसिव हैं और वो दूसरों को कहते रहते हैं फलां बड़ा गुस्सा करता है क्योंकि वो ऊंची आवाज़ में बात करते हैं या सख्त तबीयत के हैं तो वो बड़े गुस्से वाले हैं. लेकिन आपको नहीं पता कि आप पैसिव एग्रेसिव होकर गुस्से की एक टाइप जो आपके अंदर है, उससे आप अपने लिए कितनी बर्बादी और दूसरे लोगों के लिए कितनी बर्बादी पैदा करते हैं. फिर ये जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एंगर है, ये वीकनेस की निशानी है. ये वीक इंसान की एक वीकनेस है, जिसको जहाँ पे जो चीज़ जिसका हक है उसको नहीं देते हम, और उसको लेके हम घर आ जाते हैं और अपने बाकी जो बच्चे या जो हमारे लोग जिनका कोई उसमें कसूर नहीं होता उन पे ये उतारते हैं. तो ये एक और बहुत बड़ी वीकनेस है और इससे बहुत सारे फैमिली के और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं जिसके बारे में हमें इतना एहसास नहीं होता. ठीक है, तो अभी पहली बात तो ये है कि कुछ चीज़ें क्लियर करना यहाँ पे ज़रूरी है. मैं थोड़ी सी कॉल्स आपकी बाद में लेता हूँ. पहले रीजंस क्या होते हैं गुस्सा करने के हमारे, ऑब्जेक्टिव होके अपने आप को पहले तो बीच में से बाहर निकाल लें कि जी मेरे साथ किसी ने गुस्सा किया है, या वो मेरे मियाँ या मेरे हस्बैंड या दुनिया में फलां लोग बड़ा गुस्सा करते हैं, मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूँ या करती ही नहीं. ये झूठ है. दुनिया में इमोशन, जैसे उन्होंने कहा, वो डॉक्टर साहब हैं, उनको एग्जैक्टली पता है कि इट्स एन इमोशन. ठीक, अगर आप मज़े की आपको बात बताता हूँ, आपने कभी ये सोचा है कि शेक्सपियर साहब जो हैं वो आज तक क्यों जिंदा हैं 400 साल गुजरने के बाद भी, और आज भी लोग उनकी ही नॉवेल्स को
مختلف اینگل سے مختلف طریقوں سے چھاپ کے نئی فلمیں بناتے ہیں اور ان کو کوٹ بھی کرتے ہیں اور وہیں سے وہ سب کچھ لیتے ہیں. اس کا ایک سمپل سا ریزن ہے, اس آدمی نے جو بیسک ہیومن ایموشن ہے نا 8 سے 10 ان کو اتنی خوبصورتی سے کہانیوں کے بیچ میں بیان کیا ہے کہ وہ ہر بندہ اس سے کنیکٹ کر لیتا ہے. اور اسی لیے شیکسپیئر ہے, اور ان کے سے پہلے اور ان کے بعد آنے والے بہت کم لوگوں کو اس ضمن میں لوگ یاد کرتے ہیں. پھر 1920s میں ایک اور سادہ ایک آدمی بڑے کمال صاحب ملے, انہوں نے ایک چیز بنائی اور اس کو انہوں نے کہا جی وہیل آف ایموشنز. اور وہ 8 ایموشن ہیں جس میں ہم روز جس کی وجہ سے ہم مار کھاتے ہیں اور جس کو ہم جگلر کی طرح ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. جو اچھا ہینڈل کر جاتا ہے, آپ جگلر کیا کرتا ہے 3 بالز ہاتھ میں ہوتے ہیں نا, کتنے لوگ ہیں جو 3 بالز ایک دفعہ 2 ہاتھوں میں اچھال سکتے ہیں. ان میں ایک بال آپ رکھ لیں ایموشن اپنا ریلیشن شپس کا, ایک آپ رکھ لیں فائنینسز کا, ایک رکھ لیں ہیلتھ کا. یہ 3 چیزوں سے اگر آپ ڈینائی کرتے ہیں تو آپ خوشی اور کوئی بھی چیز, آپ زیادہ تر لوگ یا فائنینسز کی وجہ سے پریشان رہ رہے ہوتے ہیں یا ریلیشن شپس کی وجہ سے رہ رہے ہوتے ہیں یا ان کی ہیلتھ. یہ 3 ایک ٹروتھس ہیں ہم لوگوں کی زندگی کے. اور اس میں کچھ لوگ جو آپ نے دیکھا ہوگا زیادہ تر بندہ ایک ہی بال کو ہینڈل کر سکتا ہے. تھوڑا سا اگر اچھا ہو گیا تو پریکٹس کر رہا ہے تو 2 کر لے گا, لیکن 3 کوئی کرتا ہے, اسی لیے وہ جگلر ہے. ٹھیک ہے, اور اسی بات کے اس کو پیسے بھی بنتے ہیں اور اسی بات کے اس کو لوگوں بھی حیران بھی ہوتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں اس کو کہ بھائی اس نے کیسے کیا یہ. بالکل اسی طرح. اور وہ 8 ایموشنز کو پہلے ہم, کیونکہ ابھی آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ہم اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے, تو وہ ایموشنز ہیں. مجھے ذہن میں وہ صفحہ لانا پڑتا ہے یا وہ جگہ جہاں میں نے دیکھا تھا اور پڑھا تھا. ٹھیک ہے جی. سو پہلی جو چیز ہے وہ ہے فیئر. آئنسٹائن صاحب بڑے کمال آدمی تھے, انہوں نے صرف آپ کو تھیوری آف ریلیٹیوٹی یا باقی چیزیں نہیں دی, انہوں نے آپ کو ساتھ بہت کمال باتیں بھی دی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ موسٹ ہیومن ایکشنز آر ڈریون بائی آئیدر اسٹوپڈیٹی اور فیئر. یا ہم اپنی بے وقوفی کی وجہ سے کچھ چیزیں, زیادہ تر ہمارے جو حالات ہوتے ہیں خراب وہ بے وقوفی کی وجہ سے, یا ہمارے ڈر جس کی وجہ سے ہم بہت سارے اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. تو سب سے ایک ایموشن انہوں نے ڈالا ہے فیئر کا. اس کے آگے رکھا ہے اینگر. پھر انہوں نے رکھا ہے جوائے, سیڈنس, اینٹیسپیشن, ایکسیپٹنس, ڈسگسٹ, اور آخری ہے ایکسائٹمنٹ. ٹھیک ہے, یہ ایک چیز ہو گئی, اس کو آپ سائڈ پہ کر لیں. یہ صرف آپ کو میں بیسکس کچھ بتا رہا ہوں جو آپ کو کوئی بھی بات کرنے سے پہلے, کوئی بھی چیز کو ایلیبوریٹ کرنے سے پہلے نا کچھ بیسکس ہوتی ہیں, ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. دوسرا, پیارے لوگ تھے, انہوں نے سٹیجز آف گریف آپ کو بتائیں گے جب بھی, اور ابھی جتنی بھی باتیں, ہمارا غصہ زیادہ تر جو ہوتا ہے نا وہ گریف سے سٹیم کرتا ہے یا ایکسپیکٹیشن کے ٹوٹنے سے کرتا ہے, یا لوگوں کی ایک ٹریننگ جو ہماری کی گئی ہے اور جب وہ دنیا میں آ کے ٹوٹتی ہے, وہ جو انہوں نے ایک فیری ٹیل بنا کے ہمیں دی تھی, جب وہ ویسے نہیں ہوتی, جب یو دا کنگ آف دا ورلڈ بتایا جاتا ہے اینڈ ایکچولی یو آر ناٹ, آپ صرف اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں بعد میں اور خواب ٹوٹتے ہیں, تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور پھر چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو اس میں وہ ایک گریف کی سٹیجز ہے, اس میں بھی 5 سٹیجز ہیں. پہلا ڈینائل, یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے, نہیں ہو رہا یہ. پھر اینگر, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے والی بات ہے, غصہ میرے ساتھ یہ کیسے ہو. پھر کیا ہوتا ہے بارگیننگ, چلو کو دے دلا کے, چلو اوپر نیچے کر کے جان چھڑاتے ہیں, ٹھیک ہو جائے گا کچھ. جب نہیں ہوتا, ریالٹی آپ کو اسٹرک کرتی ہے. ڈپریشن اور انگزائٹی کے بارے میں ایک بات میں بعد میں بتاتا ہوں, لیکن اس سے پہلے سمپل ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, چوتھا سٹیج پہ آپ آتے ہیں, آپ سیڈ ہوتے ہیں, دکھ ہوتا ہے آپ کو, اور اس کے بعد اگلی سٹیج پہ آپ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو. یہ ایسا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو مرضی زمانے لے آئیں, کئی لوگ آپ اس چیز کو سالوں لگا لیتے ہیں اور کئی لوگ اس سے جلدی اپنی جان چھڑا کے اور طریقے سے اپنے گریف کو کہیں نہ کہیں سنبھال لیتے ہیں. اور ہم یا ان 5 سٹیجز سے مار کھا رہے ہیں یا ان 8 ایموشن سے ہم لوگ مار کھا رہے ہوتے ہیں. اب 2 باتیں اور بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ ڈپریشن کیا ہوتا ہے, انگزائٹی کیا ہوتی ہے. ٹھیک, سمپل سا اگر, اور سٹریس کیا ہوتا ہے جو آگے آنے والا ہے, جس کی وجہ سے ہمارے غصے اور تکلیفیں دن بدن بڑھتی چلی جاتی ہیں. ڈپریشن وہ چیزیں کلاسک, تھوڑی سی صرف نٹ شیل میں بتا رہا ہوں, اس کے پیچھے بہت بڑی سائنس ہے اور پھر اور بڑی چیزیں ہیں, لیکن بیسکلی ڈپریشن وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پاسٹ میں آپ کے ساتھ ہوا, آپ نے کیا, آپ کے ساتھ ہو گیا, جو بھی, اس کو آپ, اس کی وجہ سے آپ دکھی ہیں یا پریشان ہیں. ٹھیک. انگزائٹی, جو آپ انسان بہت, کیونکہ ریفائنڈ انسٹرومنٹ ہے اور اس کے اندر ایسی ایسی طاقت ودیت کی گئی ہے کہ وہ اپنی اب کی ہوئی غلطیاں, پیچھے سے آنے والی غلطیاں اور آگے آنے والے فیوچر کو وہ اینٹیسپیٹ کر سکتا ہے, وہ دیکھ سکتا ہے اس کو, لیکن مان نہیں رہا ہوتا. اس لیے اس کو انگزائٹی کے اٹیکس چل رہے ہوتے ہیں, جس میں اب وہ بھی بڑی سائنس ہے, اس کے بارے میں ڈاکٹرز وغیرہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اور یہ جب ہم اسٹریس مینجمنٹ کے شوز بھی کرتے ہیں, کبھی کریں گے تو پھر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. یہ 2 چیز. تیسری ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہمیں سب سے زیادہ غصہ آتا ہے, اور ون آف دا میجر ریزن از اسٹریس. اور اسٹریس کے لیے ایک سمپل سی ڈیفینیشن یاد رکھ لیجیے, اٹس این آؤٹ کم آف این اوور ایکٹیو باڈی
इट्स एन आउटकम ऑफ एन ओवर एक्टिव माइंड एंड एन अंडर एक्टिव बॉडी. माइंड आपका तेज चल रहा है, उसकी ख्वाहिशात बहुत हैं, उसकी कमिटमेंट्स बहुत हैं, आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन आपका जिस्म जो है, आप वक्त और आपका जिस्म जो है वो उसके एक्शंस वो साथ नहीं चल रहे. ख्याल के साथ जब एक्शन नहीं चल रहा होता ना, तो फिर ये सारे मसाइल हमारी ज़िंदगी में पैदा होते हैं. तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है. अब आते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, एक और कॉल है, हो सकता है इनके पास कोई और इंपॉर्टेंट बात हो. रेडियो आज़ाद, you're on the air. Hi, I would like to talk to someone regarding making a job announcement. Right now, ma'am, you're on the air, so this is the wrong number. Can you call later on? Thank you very much. So, so इसीलिए मैं कभी कभी जब बात कर रहा होता हूँ तो बीच में जॉब प्लेसमेंट के लिए 22 मिलियन अमेरिकन जो हैं वो आजकल उनके मसाइल चल रहे हैं, और भी कोरोना ने मसले खड़े किए हैं. लेकिन एक चीज़ जिसकी वजह से ज़िंदगी ख़राब हो रही है वो अभी तक हमें समझ नहीं आया. वो गुस्सा, हम अपने पे भी, हमें बहुत गुस्सा होता है अपने पे, हमें लोगों पे भी बड़ा गुस्सा आता है. उसके भी कुछ बहुत सारे रीज़न हैं, और कुछ जायज़ भी होते हैं, ठीक है, और बहुत सारे जायज़ भी होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे. और तीसरी एक और चीज़ होती है कि हमें उस सिचुएशंस पे गुस्सा आता है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते. अब आते हैं जी, रीजंस क्या होते हैं जो ट्रिगर्स करते हैं हमारे पास. सबसे पहला, जैसे हमने कहा कि स्ट्रेस के बारे में. स्ट्रेस, थोड़ी सी डेफिनेशन तो मैंने दे दी, बाकी ओवरवेलमिंग रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, जो सोसाइटी ने हम पे डाली. हमने कहा जी हम तो पूरी करेंगे, क्योंकि इंसान अज़ल से दौड़ता आया है तो दौड़ता ही चला जा रहा है. क्यों? ये दौड़ शुरू किसने की, इस दौड़ में रुकना कहाँ है, ये दौड़ का अंजाम क्या होना है वो नहीं सोचता. जैसे मैंने नज़्म लिखी थी, याद है आपको? इस तरह की बहुत सारी उससे एक्सपेक्टेशन लगा ली जाती हैं. कुछ इमोशनल एक्सपेक्टेशन वो खुद से लगा लेता है, बहुत सारी चीज़ें उसने अपने आप से बना के रखी होती हैं. जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न गुस्सा करने का, एंगर आपके अंदर, हमारे अंदर होने का, हमारे अंदर हर जगह मैं कहूँगा क्योंकि हम सब शामिल हैं इसमें, उसका एक रीज़न है स्ट्रेस. दूसरा, फैमिली प्रॉब्लम्स. उसके भी जैसे प्रॉब्लम्स हमारी फैमिलीज़ में होते हैं, बाकी लोगों में भी होते होंगे, बाकी कल्चर्स में भी होते होंगे, लेकिन हमारे माशाल्लाह हैं, मतलब इंट्रिकेट. क्योंकि मैं जब ये जो काम मैं करता हूँ, इससे रिलेटेड जो लोग इस काम में, और जब बैठक होती है और जब मैं सीखने जाता हूँ उनसे, तो वो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि क्या ये भी कोई मसला कोई आदमी फिगर आउट करके ला सकता है. और जब मैं उनको बताता हूँ ये हमारे सैकड़ों, हज़ारों में नहीं, लाखों, करोड़ों में हमारी ये प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी अचंभे, बड़ी हैरत की बात होती है. ठीक है, तो फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे हमारा गुस्सा जो होता है वो हमारे अंदर, जब भी अभी तक जो अभी कॉल्स आई हैं आप उनमें भी देख सकते हैं, उसके बारे में बात की गई. और तीसरी जो है चीज़ वो है फाइनेंशियल. हमारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से भी जब स्ट्रेस बढ़ता है तो वो डिफरेंट तरीके से उसकी मैनिफेस्टेशंस होती हैं. आम आदमी का गुस्सा करना और बात है, आम आदमी का नाराज़ होना, चीज़ों के ऊपर रिएक्शन देना और बात है. कैसे और बात है? ये बिल्कुल ऐसे है. और आपको एक डिसऑर्डर होना एक टोटली और बात है. कैसे? आपका को कोई मेजर बीमारी होना एक इशू है, और एलर्जीज होना ये एक दूसरा इशू है. इसको आप मेजर बीमारी में नहीं डाल सकते, ठीक है? तो एलर्जी के लिए वक्तन फवक्तन जब मौसम आता है, उस वक्त जब स्टिमुलेंट्स और ये जो चीज़ें आपको बॉदर करती हैं उस मौसम की वजह से या उन इरिटेंट्स की वजह से जिनसे आपकी कमज़ोरी आपके जिस्म के अंदर है, वो एग्रेवेट होते हैं और प्रॉब्लम होता है. और ये सारा साल नहीं होते. लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, फिजिकल एलिमेंट है जो कि वो एक बीमारी है, गुर्दे के अंदर कोई प्रॉब्लम है, दिल का कोई आपको आर्जा है, और एक कोई फेफड़ों का मसला आ गया, तो ये फिर बीमारी है, जानलेवा बीमारी होती है ना, ये वो भी हो सकती हैं. सो उसको डील करना और एलर्जीज़ को डील करना डिफरेंट होता है. तो अगर हमें डिसऑर्डर्स वगैरह हैं तो फिर डिसऑर्डर किस किस्म के होते हैं जी, जिनकी वजह से जो अंडरलाइंग पैटर्न होते हैं. बहुत सारे लोगों को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको आप OCD कहते हैं, बहुत सारे लोगों को होता है ADHD, जिसको आप अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है. बहुत सारे लोगों को फिर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, जिनके बारे में जो चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं, धक्के देना शुरू कर देते हैं, इस किस्म की और चीज़ें करते हैं, उनको इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर्स, वो भी एक डिसऑर्डर होता है. तो ये 3-4 डिसऑर्डर्स हैं. फिर इसके अलावा एक डिसऑर्डर है जिसको बाइपोलर डिसऑर्डर भी होता है. लोगों को जो नहीं मानते, जो फैमिली के अंदर आता है, और उसके अलावा, और हम कहते हैं नहीं जी बच्चों को डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, लोग क्या कहेंगे, और फिर हम बाकी लोगों के बच्चे और आगे आने वाले बच्चे पर बात करते रहते हैं क्योंकि हम समझदार और सियाने बहुत हैं. और उसके बाद एक और चीज़ होती है जिसको हम प्रॉब्लम समझते ही नहीं है, और वो है अल्कोहलिज्म.
جو کہ لوگوں میں بہت ہوتا ہے, اور یہ کہ بھائی اس کے بارے میں بات نہ کی جائے, نہ بات کر کر کے آپ نے وہ حال کر دیا ہے کہ ہر دوسرا مرد عورت اس کا شکار بھی ہے, اور اس طرح کے اور ڈرگز اور بہت سارے پرابلمز بھی ہیں, ان کے بھی کچھ انڈر لائنگ ایشوز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کا غصہ جو ہے وہ دن بدن بڑھتا چلا جاتا ہے. سو یہ کچھ بیسک چیزیں. اب ٹائپس کیا کیا ہوتی ہیں جی غصے کی, یہ 3 چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے آؤٹ ورڈ, ایک ہوتا ہے ان ورڈ, اور ایک ہوتا ہے پیسو, جس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, اور بہت سارے لوگ اس کا شکار ہیں. آؤٹ ورڈز میں کیا ہوتا ہے جی, آپ غصہ کرتے ہیں, کچھ لوگ بد تہذیبی کرتے ہیں, کچھ لوگ گالیاں تک دیتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے جی چیزیں اٹھا کے پھینکیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ غصہ ہے, یہ وہ دکھانے کا طریقہ ہے آپ کا. دوسرا ہے ان ورڈز, اندر کی طرف گرتا رہتا ہے, اور جو لوگ اندر کی طرف یہ گرتے ہیں ان کے کیا سمٹمز ہوتے ہیں جی, اس طرح نیگیٹو سیلف ٹاک, جس سے بات کرو وہ اپنے بارے میں اتنی نیگیٹو باتیں کرتا ہے, میں تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے, میرے ساتھ یہ ہو گیا, میرے ساتھ خدا نے یہ کیا, میرے ساتھ فلاں نے یہ کیا. یہ یہ بھی آپ کا غصہ ہے, صرف آپ کو پتہ نہیں ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی یہ تو میں صرف ایسے بتا رہی ہوں یا بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, ڈینائنگ یور سیلف تھنگس دیٹ کین میک یو ہیپی. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو سیڈسٹ ہوتے ہیں, جو اپنے آپ کو تکلیف دے کے, کئی لوگ میں نے ایسے دیکھیں جب تک ان کو غصہ نہ کیا جائے یا ذلیل نہ کیا جائے ان کو اپنے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں زندہ ہوں. حالانکہ ایک عزت نفس رکھنے والے آدمی کے لیے 1 دفعہ 2 دفعہ کی ہوئی بات بہت ہوتی ہے, اس کے بعد وہ غلطی کرتا ہی نہیں, ٹھیک ہے. ہاں, سیلف ہارم. بہت سارے لوگ اپنے آپ کو, وہ جو آپ نے دیکھا ہے فلموں میں نہیں, میں نے ریئل لائف میں بھی لوگوں کو دیکھا ہے, جلاتے ہوئے, کاٹتے ہوئے, اس قسم کی چیزوں کو بھی. یہ بھی ایک طرح کا غصہ ہوتا ہے جو وہ نکال رہے ہوتے ہیں, اور اس کی سائیکولوجیکل ریزن جو آگے ان ڈس آرڈرز میں اور ان تمام چیزوں میں آپ کو ڈاکٹر صاحبان, اور اس کی میڈیسنز ہوتی ہیں. ہر ڈس آرڈر جو بھی آپ کو میں نے بتائیں ان تمام کو میڈیسن سے کنٹرول کیا جاتا ہے, ویسے نہیں کنٹرول ہو سکتی یہ تمام چیزیں, ٹھیک ہے جی. اور آخری جو چیز ہوتی ہے جو اٹھتے بیٹھتے ہر گھر میں نظر آتا ہے لیکن کوئی بندہ نہیں مانتا, اور دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں غصے کا, بوتھی سنڈرم, یہ جو ہم بوتھی بنا کے پھرتے ہیں پیسے والے. اس کے علاوہ سرکاسٹک ریمارکس, یا ایسی سڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں جس سے اگلے بندے کو غصہ چڑھے, اور یہ کہتے ہیں جی میں تو غصہ کر ہی نہیں رہی یا کر ہی نہیں رہا, اور ایکچولی وہ آپ غصہ ہی کر رہے ہوتے ہیں, صرف آپ کو پتہ نہیں ہوتا, جیسے بہت ساری باتیں آپ کو ویسے نہیں پتہ اپنے بارے میں, ٹھیک ہے. سو یہ 3 چیزیں, اور اس سے پہلے جو ریزنز ہم نے بتائے ہیں اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ہم میں کتنا ہے خود میں, یہ اپنا آئینہ جب ہم خود دیکھیں گے ہم کو خود پتہ ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں انسانوں کو پتہ ہوتی ہیں, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو نہیں پتہ. اس کو ڈینائی کرتے رہنے سے اور ایک لمبا ٹائم لگانے سے وہ آپ کی مرضی ہے. ایک اور چیز جو کہ بڑے عقل اور بڑے کام کی ہے, جو میں نے اپنی زندگی میں پریکٹس کی ہے, جو میں جس کے بارے میں ضرور لوگوں سے بات کرتا ہوں, وہ ہے جب بھی کوئی دکھ ہوتا ہے آپ کو, 2 چیزیں آپ کی زندگی برباد کر سکتی ہیں. آپ کی صحت برباد ہو سکتی ہے, آپ کا ذہنی سکون برباد ہو سکتا ہے, آپ روحانی طور پہ برباد ہو سکتے ہیں. وہ 2 چیزیں انسانوں کے لیے سب سے خطرناک, ایک ہے غصہ جس کو حرام قرار دیا گیا ہے, ان ایڈمیسیبل, کیونکہ اس سے وہ اسی لیے کہا گیا یہ عقل کو کھا جاتا ہے, اور پھر انسان جو ڈیسیجنز لیتا ہے اس کی ساری زندگی اس کے ریپرکشنز اٹھانے پڑتے ہیں, پھر آپ بچ نہیں سکتے کسی چیز سے, ٹھیک. اور دوسری چیز ہوتی ہے دکھ, اور بہت کم لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ایک ایسی چیز بھی ہوتی ہے کہ ایموشنل جتنا, وہ یاد ہے آپ کو فلم نہیں ڈرامہ میرے پاس تم ہو, اس میں مجھے جب نارملی جب یہ سب لوگ یہ سب دیکھ لیتے ہیں نا تو پھر مجھے کوئی سجیسٹ کرتا ہے, تو پھر ایک دن میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں 1-2 اس کے ایپیسوڈ دیکھتا ہوں, اسپیشلی لاسٹ والا اور 1 آدھ مڈل والا, اور میں کام ختم کر دیتا ہوں کہ چلو جی بات بھی سمجھ آ گئی, اور سیکھ بھی لیا اور سمجھ بھی لیا کہ کیا تھا. اس میں جو دانش صاحب کو آخر میں جو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے, اس پہ لوگوں نے بڑا کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو. آپ لوگوں کو نہیں پتا, بھی جب آپ سمجھیں گے نا, علم حاصل کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ رشتوں میں جو لوگوں سے پیار کے نام پہ ان کو ہم لوگ جو مینٹل ٹارچر اور اریٹیٹ کر کے, پریشان کر کے, اسپیس نہ دے کے اور عجیب عجیب باتیں کر کے ہم ان سے کر سکتے ہیں. اور اگر جو لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں, سینسٹیو ہر انسان ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ بے حد سینسٹیو ہو جاتے ہیں, ان لوگوں کو بروکن ہارٹ سنڈروم, بالکل ایسی ہی چیز ہے. ایموشنل جب آپ انسان ہو جاتا ہے کسی حد تک, اور اس کے دل کا جو مسل ہی ہے نا کمزور پڑ جاتا ہے, اور اس سے آگے جب آپ اس کو علم حاصل کریں اس کے بارے میں, موت بھی باقی بالکل ویسے ہی سمٹمز اور ویسے ہی ڈیمیج ہو سکتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک سے ہوتا ہے. سو اس قسم کے, اسی لیے تو امجد اسلام جو صاحب نے کہا نا, میرا بڑا فیوریٹ ہے, پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم, پیڑ کو دیمک لگ جائے یا آدم ذات کو غم, دونوں ہی کو امجد ہم نے بچتے دیکھا کم.
سو یہ دو چیزوں کو، یہ جس کو بھی جتنا آتا ہے، اگر ڈس آرڈر ہے تو اس کا علاج ہے، اس کے میڈیسنز ہیں، اور اگر یہ ریئیکشن ہے جیسے الرجیز کا، میں کیا کرتے ہیں آپ جب آپ کو الرجیز ہوتی ہیں، جن کو زیادہ ہو جاتی ہیں، جن کو آگے جا کے شروع میں تو صرف چھینکیں آتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ایزما بھی ہوتا ہے جو کہ برونکل ایزما ہو سکتا ہے اور بڑی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو اس کے لیے پھر آپ کو انجیکشن امیونوتھراپی کرانی پڑتی ہے. آج کل تو سیرم بنتا ہے جو آپ کا خیال رکھے، لیکن جس زمانے میں ہم بڑے ہو رہے تھے اس زمانے میں سب کیوٹینیس انجیکشنز ہوتے تھے، انڈر دا اسکن لگایا کرتے تھے، اس کو فریج میں رکھا جاتا تھا، چک شزاد سے ملتے تھے. ٹھیک ہے جی. سو تو پہلے آپ وہ لگواتے ہیں، پھر آپ کو یہ پتہ اور پھر آپ آہستہ آہستہ جانتے ہیں اپنے بارے میں کہ مجھے، اور پھر ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے، پہلے تو ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے آپ کو کس کس چیزوں سے الرجی ہے، پھر اس کے خلاف قوت مدافعت جو ہے وہ آپ میں پیدا کرنے کے لیے انجیکشن لگتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ٹھیک بھی آپ بہتر ہو جاتے ہیں حالات، کبھی کبھی نہیں بھی ہوتے، ایگریویٹ ہو جاتے ہیں. کچھ جو ایزما ہوتا ہے وہ اسٹریس انڈیوسڈ ایزمز بھی ہوتے ہیں جی، اس کی وجہ سے بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اور کچھ ہوتا ہے آپ کی ٹریکیا میں اور بہت سارے مسائل جہاں آپ سانس لیتے ہیں اس کی وجہ سے ایشوز ہوتے ہیں. خیر میڈیکل سائنس میں زیادہ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب آپ جگہ چینج کرتے ہیں، ٹھیک، جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں یا کسی ایک شہر سے دور کسی شہر جاتے ہیں، تو وہ آپ جن جن چیزوں سے آپ کو وہ الرجیز ہو رہی ہوتی ہیں کچھ عرصے کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن کیونکہ آپ کے اندر کسی قسم کی کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے، کچھ نئی الرجی سرفیس کر جاتی ہیں، پھر آپ کو ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے. پھر آپ کو آہستہ آہستہ یہ پتہ چلتا ہے کہ میرے لیے، جیسے ہمارے پاس یہاں الیگرا ایک میڈیسن ہے اور ایک کلیریٹن ہے، تو جب آپ الیگرا یوز کرتے ہیں تو وہ کچھ نہیں کرتی، حالت آپ کی خراب ہونے اور ہوتی چلی جاتی ہے، تو پھر آپ کلیریٹن یوز کرتے ہیں اور آپ کو خیال آتا ہے کہ مجھے سٹرزن، پاکستان میں جو ریجکس ہوتی ہے وہ زیادہ سوٹ کرتی ہے. تو ان دونوں میں سے بھی کون سی آپ پہ سوٹ کرتی ہے، ہر آدمی کی باڈی ڈفرینٹ ہے، اس لیے کوئی دیر از نو سائز دیٹ فٹس آل. علم کی دنیا میں بھی ہر آدمی ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا چیزوں کو لینے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں اس بات کو اس سے ریلیٹ کرنے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. پھر کچھ عرصے کے بعد اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آپ درد کی کوئی دوائی لیتے ہیں، وہ اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی، درد بڑھتا چلا جا رہا ہے. پھر آپ ایک دوسری دوائی ٹرائی کرتے ہیں، جس سیلیبریکس ٹرائی کریں تو وہ بالکل تیر باتب جا کے لگتی ہے آپ کو. تو اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو میڈیسنز بھی آپ کو، آپ کے اندر بھی کیمیکل ریئیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں، وہ بھی کیمیکلز ہوتے ہیں اور بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے باڈی میں. تو یہ ساری چیزوں کو فگر آؤٹ کرنا، بالکل ایسے ہی غصے کو بھی فگر آؤٹ کرنا، انوائرمنٹ، لوگ، چیزیں، معاملات، حالات کیا چیزیں ہیں، اور اس کے بعد بالکل ایسے ہی جیسے آپ نشہ چھوڑتے ہیں، غصے کو چھوڑنا بھی اتنی ہی تکلیف دہ چیز ہے. اس کے لیے آپ کے نیورو پیتھویز جو ہوتے ہیں، ایک سرٹن قسم کی نیگیٹو اسٹیمولیشن آپ پرماننٹ ریپیٹڈ تھاٹ سے کرتے رہتے ہیں، تو وہ ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں اور وہ پیتھویز بدلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح جب آپ کوئی الکوہول چھوڑتے ہیں یا ڈرگس چھوڑتے ہیں تو آپ کو یوفورک کالز آتی ہیں کہ جی دل چاہتا ہے آپ کا بار بار وہ چیزیں کرنے کا، لیکن آپ نہیں کرتے، کیونکہ 30 سے 40 دن کا چلہ کم از کم آپ کو ضرور کاٹنا چاہیے. اس کے بعد کم از کم آپ کی قوت مدافعت اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی، کہ آپ ان چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں. تو ان کے اوپر ایک پراپر کام کیا جائے گا. یہ 2 4 6 دن میں جب کوئی کسی کو چیز بتاتا، سکھاتا، سمجھاتا ہوں، 2 4 دن بعد آ جاتے ہیں، سر میں نے سیکھ بھی لیا، میں نے کر بھی لیا، اور اس کے بعد حالات جو ہے وہ برباد سے برباد ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کو مجھے بتانے کی یا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اپنا کتنا کام خود پہ کیا ہے اور میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں. وہ نظر آ جاتا ہے ہمارے روز کے کام میں، آپ اس کو چھپا نہیں سکتے. جیسے بے وقوف آدمی اپنی عقل مند دکھ کر بے وقوفی چھپا نہیں سکتا، ایسے ہی عقل مند آدمی بے وقوف دیکھ کر بھی اپنی بے وقوفی یا اپنی عقل مندی چھپا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ایکسپوز ہو جاتا ہے آدمی وقت کے اوپر. سانس روزہ، ریڈیو آزاد، یور آن دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. Thank you for such an informative show. Quite a learning lessons. Anger پہ بات ہو رہی تھی، بالکل صحیح ہے. اینگر جو ہے کوئی اینٹی نہیں ہے، وہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے کہا یونیورسل ایموشن ہے، اٹس سو رائٹ، اور ابھی تک آپ نے جو بتایا ہے اٹس سو رائٹ. لیکن ایک کوشچن جو میرے ذہن میں آتا ہے، جو آپ کہہ رہے تھے نا پرووکیٹو فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو غصے کی طرف لے کے جاتے ہیں، آئی سو ایگری ود دیم. بٹ اسٹل آپ نے دیکھا کہ کچھ فیکٹرز میں، جیسے ہم ٹریفک میں کھڑے ہوتے ہیں، بلا کی ٹریفک ہے، ٹریفک جیم ہے، کوئی شخص کتنے سکون میں بیٹھا ہوتا ہے، کراس دا ونڈو آپ دیکھیں اس کو کوئی فرق ہی نہیں ہوتا. دوسری طرف دیکھیں ایک شخص کے ماتھے پہ بل ہے، منہ سے گالیاں نکل رہی ہیں، چہرہ لال گلال ہو رہا ہے، وہ دونوں ایک ہی پرووکیٹو فیکٹر کے اندر ہیں، لیکن ان دونوں کا ریئیکشن ڈفرینٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور ریزنز بھی ہیں اینگر کے پیچھے. تو اینگر اکیلا نہیں ہے، کوئی ویکیوم میں پڑی ایک خالی چیز نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جو میں نے سیکھا، جو میری سمجھ میں آتا ہے کہ ہم جو ہے نا سچویشنز کو جب کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو، تو وہ چیزیں کیسے ہوتی ہیں. لائک جیسے آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہائی وے پہ جا رہے ہیں،
اور آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا گاڑی آہستہ چلا رہا ہے، بالکل آپ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اگلے والا گاڑی آہستہ کیوں چلا رہا ہے. وہ فرسٹریشن جو ہے وہ پہلا ایونٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک ایونٹ ہوا، آپ نے اس کو کیٹیگرائز کر لیا کہ یہ سلو چلا رہا ہے، یہ فاسٹ چلا رہا ہے ہائی وے پہ، دس از اے بیڈ ایونٹ، تو آپ نے اس ایونٹ کو کیٹیگرائز کر لیا. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی ذات کے ساتھ انٹرپریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کیا کریں، آپ بیٹھے ہوئے گاڑی آہستہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ، آپ کو کوئی جلدی نہیں ہے، آپ میوزک سن رہے ہیں، آپ کو مسئلہ ہی نہیں ہوتا، آپ اچھے موڈ کے ساتھ اس گاڑی کے پیچھے پیچھے یا سائڈ سے اوور کٹ کرتے ہیں اور آگے چلا جاتے ہیں. تو یہ پہلی سچویشن ہے. غصہ کہاں آتا ہے؟ دوسری دفعہ آپ جا رہے ہیں، وہی بندہ آہستہ چلا رہا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے ایونٹ کو بیڈ لیبل کیا، فرسٹریٹڈ ہوئے، لیکن آپ نے اب میٹنگ پہ پہنچنا ہے جو بہت ارجنٹ ہے، اور آپ کو سب اس کی پروموشن اس پہ ہے اور آپ کا انٹرویو ہے، آپ کو غصہ چڑھے گا کیونکہ آپ نے اس کو ایونٹ کو اپنے ساتھ ریلیٹ کیا کہ یہ مجھ پہ کیسے امپیکٹ کر رہا ہے. دیٹ میک یور سینسز سو ویگرسلی ہائی کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ آ گئی، پھر آپ کیا کرتے ہیں، آپ ڈی جنرلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو. میں پہلے ہی ہر ریڈ سگنل مجھے ملا، پھر آپ اس ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں، میری ایسی کی تیسی میں، آپ سگنل اس کو ہٹ کرتے ہیں اور آپ آگے اسپیڈنگ کرتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں. پھر آپ لیبل بھی کرنا شروع ہوتے ہیں کہ دس پرسن از سو فول، ہی از سو فولش، ہی از مانسٹر. وہ سارے جملے کہتے کہتے جو غصہ آپ کا اوپر پہنچ جاتا ہے. تو ہم چیزوں کو کیسے انٹرپریٹ کرتے ہیں اپنی ذات کے ساتھ، اور اس میں اینگر کے ساتھ، اینگر کی بیک گراؤنڈ میں فرسٹریشن ہے یا فرسٹریشن نے آپ کو اینگر دلایا، تو ملٹیپل فیکٹرز جو ہے نا وہ چیزیں ملا کے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر صاحب نے جو بہت اچھی بات کی تھی، ابھی جو کوشچن آپ کو آیا تھا کہ ڈسپلیسمنٹ اینگر، اس میں میرے ذہن میں اس کا ایک آنسر آتا ہے جو میں سوچتی ہوں کہ جب کوئی بندہ لیٹ کیونکہ ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو ان کانٹیکسٹ ٹو دا پریویس ایکسپیرینسز وی ہیڈ ان لائف. تو اگر آپ نے کسی کو کھانے پہ بلایا، وہ لیٹ ہو گیا صاحب، دوسری دفعہ بلایا وہ پھر لیٹ ہو گئے، اور آپ کو پتا تھا کہ پہلی دفعہ ان صاحب لیٹ ہوئے، انہوں نے آپ کو بتایا ہی نہیں کہ وہ لیٹ ہو رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری انسلٹ ہو رہی ہے کیونکہ 4 لوگ اور بیٹھے ویٹ کر رہے ہیں اور اس نے میری بات کو امپورٹینس نہیں دی. تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا مائنڈ انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے وہ بیسک میننگ جو ہو رہا ہوتا ہے نا، ایکچوئل ایونٹ کو نہیں انٹرپریٹ کر رہا، وہ اس میننگ کو کہ شخص لیٹ ہو گیا، ریالٹی کچھ اور ہے، لیکن آپ انٹرپریٹ کریں میری بےزتی ہو گئی، ٹھیک ہے، اس طرح سے مجھے انفارم نہیں کیا، میری بےزتی ہو گئی، تو آپ کا غصہ جی فوراً پیک پہ چلا گیا. آپ نے کیا کرنا ہے جی، وہ غصہ آپ نے کسی اور پہ اتار دیا. تو اب جب آپ نے کسی اور پہ اتارا تو آئی تھنک دا بیسٹ وے از ایڈمٹ، رائٹ ایٹ دا اسپاٹ، ایڈمٹ اٹ، یس میں کام میں میرے ساتھ یہ ہوا، آج میرا برا دن تھا، آئی ایم سوری آئی ڈڈ دیٹ ٹو یو، اٹ واز ناٹ، آپ اس کا کوئی ریزن نہیں ہے، ایڈمٹ اٹ. And then write down your feelings on the journal and in with yourself when you're sitting alone, and then start working on it. کیونکہ آج کل کیا ہو رہا ہے ہماری انوائرمنٹ میں کہ انسان تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا نا، اس کو ہمیں ہیومن کانشیسنیس جو ہوتا ہے وہ سچویشن کریٹ کرتا ہے. آج کل سچویشن ہمارے ہیومن کانشیسنیس کریٹ کر رہی ہیں کہ ہم اتنے ڈپینڈنٹ ہو گئے سچویشنز کے لیے کہ ہم اپنے ایکشنز کا لیبل ہی نہیں کر پاتے ہیں. نائس آف یو میم، تھینک یو ویری مچ، ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جی. اور ابھی جو انہوں نے طریقہ بتایا ہے یہ بڑا خوبصورت طریقہ ہے. 2 چیزیں جو سمجھنی ہے اس ساری بات کے اندر، ایک پہلے تو آپ یہ سمجھیں ہر آدمی کو یہ کلیئرٹی آف مائنڈ جب نہیں ہوتی نا تو پھر باقی سارے مسائل اسی سے ہی پیدا ہوتے ہیں. جب آپ کنفیوژن، کیوس، شموزل کا شکار ہیں، یہ زندگی کو جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندگی میں کیوس، کنفیوژن، شموزل کا نام ہی زندگی ہے، بالکل بھی نہیں ہے. کسی کم عقل آدمی نے ایک زمانے میں کہہ دیا کہ، یا کسی کو انٹرپریٹ کر کے غلط انہوں نے یوز کر لی ان کی لائن، کہ رشتوں میں جو جھگڑے ہوتے ہیں یہ محبت کی نشانی ہے، اور اس کی وجہ سے اتنے گھر برباد ہو گئے اور اتنے لوگ، کیونکہ لوگ تو بمپر اسٹیکر فلاسفیز اور نیڈل پوائنٹ ایکسپریشن پہ چلنے والے لوگ ہیں، دے ڈونٹ نو واٹ ٹو ڈو، دے آر جسٹ ٹولڈ واٹ ٹو تھنک اینڈ واٹ ٹو ڈو. تو وہ جب لڑتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں جس سے ریلیشن شپ مضبوط ہوتے ہیں. ہر لڑائی جو کہ آپ کے رشتوں میں ہوتی ہے وہ اس کے اندر وہ اگر آپ زبان غلط استعمال کر لی یا ایکشن آپ کے ایسے ہو گئے تو وہ آپ بیسکلی ریلیشن شپ میں پہلی ہلکی سی دراڑ جو ہے نا وہ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اسی لیے اس قسم کی سنی سنائی باتوں پہ جانے کے بجائے عقل استعمال کرنا چاہیے، اور اسی عقل سے ہماری زندگی کے فیصلے اور اسی سے ہمارے آؤٹ کمز نکلتے ہیں. پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آتا ہے یا نہیں آتا، کیا آپ کا غصہ یا آپ کی سختی جائز ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ دنیا میں جتنے لوگوں نے آپ کو بڑی کسی نے ملک آزاد کر کے دیا آپ کو، کسی نے بڑی بڑی آرگنائزیشنز بنائیں، کسی نے بڑے انسانیت کے لیے کام کیے، بڑی انوینشنز کی، ان تمام لوگوں کو اپنے زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ بہت سٹبن لوگ ہیں، یہ بہت ریجڈ لوگ ہیں، یہ بہت ہارٹ لیس لوگ ہیں.
کیونکہ ان کو اتنی سمجھ نہیں آئی کہ جب آپ مقصد کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں تو کچھ پرنسپلز ہوتے ہیں, آپ ان پرنسپلز کے خلاف نہیں جاتے. ٹھیک, جو آدمی بھی شاعری جانتا ہے نا, اصل والا جو شاعر ہوتا ہے, جو شاعری اور شاعری کے اوزان سمجھتا ہے, وہ کسی بھی اس آدمی کو شاعری ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ جس کو بیسک قانون کی سمجھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, باقی لکھنا لکھانا چیزیں کرنا ہم بھی لکھتے ہیں, لوگ بھی لکھتے ہیں, لیکن اب شاعر کہنا زیادتی ہے تھوڑی سی اپنے آپ کو. آبزرویشنل پوئٹ کہتے ہیں, آبزرویشنل رائٹر, جو بھی آپ نے کہنا ہے کہہ دیا کریں, لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے کچھ قانون ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح پہلے تو یہ جاننا چاہیے ہم لوگوں کو کہ غصہ ہم کو کس بات, کیا ہمارا غصہ ہمارا ڈس آرڈر ہے یا بیماری ہے, یا پھر وہ ریئیکشن ہے کچھ چیزوں کی طرف جو ہمارے ارد گرد ہوتے رہتے ہیں. جب آپ کا مائنڈ کلیئر ہوتا ہے نا, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اپنی زندگی کی اب تک, مجھے لوگ بڑا سخت بھی کہتے ہیں اور بڑا کچھ کہتے ہیں, اس سے والا بھی کہتے ہیں اپنے زمانے میں, اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے 8-10 گھنٹے اگر میں نے کسی چیز کا انتظار کیا یا کسی آدمی کا ویٹ کیا تو مجھے کوئی تکلیف بھی ہوئی. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی ٹریفک میں نے غصہ کیا ہو یا گالیاں دی ہوں کسی کو. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایئرپورٹ پہ جب انسپیکشن یا باقی چیزیں اتنا کچھ کیا میں نے کبھی ایسی کوئی بات کی ہو. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے یہ میں آپ کو سمپل بچپن سے لے کے اب تک کی باتیں بتا رہا ہوں. جب بچپن میں کچھ چیزوں میں ہو جاتا ہوگا, انسان چھوٹے تھے اتنی سمجھ نہیں ہوتی, بندہ جب کتنی خوبصورت بات ہونے کی, جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح سوچتا تھا, اب میں بڑا ہو گیا تو میں بڑوں کی طرح سوچتا اور کرتا ہوں. تو بالکل اسی طرح ہم میں سے بہت سارے لوگ بڑے ہوئے ہی نہیں. ٹھیک, ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ بچے بڑے ہو گئے لیکن بڑے نہیں ہو سکے. تو یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے. لیکن ایک چیز جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے, جب آپ کلیئر ہوتے ہیں نا مائنڈ میں, تو آپ کو ایگزیکٹلی پتہ چل جاتا ہے, اور آپ ارد گرد لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ غصے میں ہوتے ہیں. میں جب لوگوں کو جہازوں میں یا ایئرپورٹوں پہ یا یہ جو مغلظات بکتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہوں, یا اشارے بھی ہوتے ہیں بہت سارے, جو لوگ اشارے کنائے بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور زوم کر کے گاڑی اور پتہ نہیں پاگلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو میں یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ انہوں نے بدتمیزی کی. میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں بھائی یہ جس کے شوہر ہوں گے, جس کا بیٹا ہوگا, جس کا باس ہوگا, جس کا یہ امپلائی ہوگا, یہ اگر ان کی حالت ہے تو آگے ان کی زندگی کتنی برباد ہوگی. میں یہ سوچتا ہوں. اس کے علاوہ اور بہت سارے لوگ جو بڑے فسٹیریس ہوتے ہیں, ہارڈ ٹو بی پلیزڈ ہوتے ہیں, جب تک میں ان سے خود کام نہیں کر رہا. میں جب کام کر رہا ہوں تو میں ایک سسٹم کے ساتھ کرتا ہوں, اور ایک حد کے بعد سے میں کام یا بندہ دونوں سیدھا کر دیتا ہوں, ورنہ میں ان کے ساتھ کام ہی نہیں کرتا یا رشتہ ہی نہیں رکھتا. میرا بڑا اب سمپل ہو گیا کیونکہ اب میرے پاس ٹائم کم ہے. پہلے سکھاتے تھے, سمجھاتے تھے, بتاتے تھے, ناراض ہوتے تھے, غصہ کرتے تھے چیزیں, لیکن اب اتنا ٹائم نہیں رہا کہ یہ سب کریں, کیونکہ میں نے یہ چیز سیکھی ہے کہ جس کو نہیں سیکھنا, نہیں سمجھنا, اور جس کا کان چٹا ہے, جس کا کوا سفید ہے, آپ روز اس کو رنگ کر کے دیتے رہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے. اور پھر وہ بات کہ جب آپ ایک آدمی پھول کے ساتھ بیٹھا ہوا ڈسکشن کر رہے ہیں تو اس کمرے میں ایک نہیں دو ہیں, جب آپ یہ جان جاتے ہیں تو پھر اور زیادہ فولشنس اور اپنی اور بے وقوفیاں کرنے کی آپ میں نہ ہمت ہوتی ہے, نہ سخت ہوتی ہے, نہ اتنا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے. سو دو چیزیں جو ابھی تک انہوں نے بتایا, ایک چوائس کیا ہے آپ, یہ چوائس ہے آپ کی. وہاں پہ بیٹھے ہیں آپ, اس وقت کوئی سیلف ہیلپ کی کتاب پڑھ لینا, کوئی ریڈیو پہ اچھا سا پروگرام سن لینا, انٹرنیٹ ہے آج کل کے زمانے میں جو آپ کے پاس پرماننٹ ہے, اس میں کوئی اچھی سی بات سن لینا, سمجھ لینا, کر لینا, انٹرٹین کر لینا, اور کچھ نہیں اپنے آپ کو. ٹھیک ہے, فل لگا کے ساتھ گانا گاؤ, جو مرضی کرو, جیسے آپ اچھا ٹائم. یہ چوائسیز ہیں آپ کے. یا پھر آپ بدتمیزی کرو, جو بھی آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ کرو, اور لوگوں کو بھی آر پر تنگ کرو یا ہارن بجاؤ پاگل پر, وہ بھی چوائس ہے آپ کی. لیکن یہ چوائسیں یہاں ختم نہیں ہوتی. سائیکالوجی میں آپ جس طرح ایک چیز کو ہینڈل کرتے ہیں نا, باقی ساری چیزیں بھی ویسے ہی ہینڈل کرتے ہیں. بٹ آپ کو مزے کی بات بتاؤں میں, یہ کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ لوگ بدل جاتے ہیں یا کیا لوگوں پہ کام کیا جائے. میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو دیکھا ہے جن کے خاندان والے ان سے سخت تنگ ہیں, پورا خاندان تنگ ہے ان سے, جو اگر کالج میں تھے, یونیورسٹی میں تھے, اس زمانے میں بھی ان کے ساری دنیا کے ساتھ ان کے مسائل ہی رہتے تھے اور ہر بندہ ان سے تنگ تھا. پھر وہ امپلائی بنے تو وہ سب کو تنگ کرنے والے, اور مصیبت ہی ہر وقت رہتی تھی, سب کو پتا تھا اب اس نے کیا کر دیا. پھر جب وہ باس بنے تو ٹیم کو بھی اتنا ٹارچر اور پریشان کیا لوگوں نے کہ وہ اس پہ بھی لوگ کوئی اچھی بات ان کی طرف سے سننے بھی نہیں آئی. یہ لوگ بھی جب کسی سے لڑتے ہیں یا ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ٹھیک نہیں ہیں, آپ کے ساتھ یہ پرابلمس ہیں, آپ کے ساتھ یہ مسئلے ہیں. یعنی کہ آپ کامن ڈینامینیٹر 100 بندے اگر آپ کی زندگی میں ہیں اور 99 سے زیادہ بلکہ 100% کے ساتھ آپ کے پرابلم ہیں, تو یہ 101 جو آپ کو ملا ہے اب یہ اس کا مسئلہ ہے. ایسے نہیں ہوتا. تو یہ جو ہمارے, کیونکہ کوئی مانتا تو ہے نہیں کسی چیز کو, اسی لیے بہت سارے پھر آپ نے سوچ سمجھ کے یہ چیزیں کرنی ہوتی ہیں. ایک اور چیز جو کہ وہ تھوڑا سا میرا خیال ہے آگے جا کے آنا ہے, کیونکہ ہمارے رشتے زیادہ تر اور کچھ ریزنز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بھی ہمارے مسائل ہوتے ہیں, لیکن جو میڈم نے بھی کہا نا, انٹرپریٹیشن اور پھر ڈسپلیسمنٹ آف اینگر.
آپ ابھی شو میں میرے ساتھ کوئی بات کرے گا الٹی سیدھی تو میں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے میں اس کو وہیں پہ آئی جسٹ ٹیک ہم ٹو دی ٹاسک. لیکن اگلا بندہ جب پیار کرتا ہے نا پیار والا یا بات والا تو میں فوراً بدل کے اس بندے کی طرح ہو جاتا ہوں. ایک بندے کی غلطی کا یا برائی کا جب تک آپ میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس کو ادھر ہی فارغ کریں, اگر آپ ایکسس بیگیج لے کے گھر چلے گئے تو ظاہری بات ہے وہ بیگم پہ, شوہر پہ, بچوں پہ, کسی اور چیز پہ, آپ کی نیند پہ, آپ کے سٹریس پہ اثر ڈالے گا. اسی لیے کوشش کیا کریں پروڈنس میں, رائٹ تھنگس فار رائٹ ریزنز ایٹ رائٹ ٹائم پہ چیزوں کو فارغ کر دیا کریں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ غصہ بہت آیا ہوا ہے یا ایموشنل بہت ہوئے ہوئے ہیں تو ڈس انگیج, سوچیں اس کے بارے میں, ٹیک کپل آف ڈیز, آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی اینڈ دین میک اے ڈیسیجن اینڈ دین کنفرنٹ and then put across your point of view. This thing has really helped me a lot کیونکہ بار بار ایک ہی چیز کر کے جب آدمی تھک جاتا ہے, جب وہی مسئلہ وہیں کا وہیں رہتا ہے تو پھر اس چیز سے بڑا فرق پڑتا ہے. یہ ڈسپلیسمنٹ آف اینگر جو ہے نا, اس سے وہ لوگ بیچارے جو کہ آپ کے پیارے ہوتے ہیں یا آپ کے پاس ہوتے ہیں ان لوگوں کے رشتوں پہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. ایک اور چیز ہے مجھے لوگ اکثر مزے کی بات ہے, میں اپنے بارے میں اس لیے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جب میں کچھ کہتا ہوں تو کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. یہ ڈسپلیسمنٹ آف اینگر والی جو ڈاکٹر صاحب کی بات تھی, کوشش کیا کریں کہ جب آپ غصے میں ہوں یا آپ اریٹیٹڈ ہو جائیں یا بالکل کبھی کبھی لوگ آپ کو اس ہر جگہ تک لے جاتے ہیں جہاں سے آپ کو لگتا ہے کہ ابھی ان کو فارغ ہی کر دیں گے یا ان سے بات ہی زندگی بھر نہیں کریں گے, اس وقت جو ایک چیز میں نے یہ دیکھی ہے کہ آپ جب اپنے آپ کو ڈس انگیج کرتے ہیں تو دور رہیں لوگوں سے, مت بات کریں لوگوں کے ساتھ, شیئر کرنے کے لیے مت بات کریں, تھوڑی دیر کے لیے اپنے اندر کچھ توڑ پھوڑ اپنے اندر ہونے دیا کریں, اس سے مضبوطی آتی ہے چیزوں کے اندر. ٹھیک ہے, اگر آپ وہ آدمی ہیں جو گول گول سوچوں کو گھماتے ہیں اپنے اندر اور پاگل ہو جاتے ہیں تو پھر ضرور کسی سے شیئر کر لیں, کسی ایسے آدمی سے ہو کین پٹ تھنگز انٹو پرسپیکٹو, جو آپ کی سائڈ نہ لے. ٹھیک ہے, آج کل کے زمانے میں دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کی ساری غلطیاں دیکھتا رہے اور پھر بھی آپ کی سائڈ لے, وہ دوست نہیں ہوتا ہے, وہ بیسکلی آپ کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ شامل ہے, انیبلر ہوتا ہے وہ. لیکن وہ آدمی جو کہ پرسپیکٹو میں چیزوں کو دیکھ کے آپ کو بھی جانتا ہے کہ آپ کتنے ایموشنل ہیں اور کیا غلطی آپ نے کی ہوگی, اور دوسرے لوگوں کو بھی جانتا ہے کیونکہ ساتھ ساتھ ان کو آپ بات بتاتے رہتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے, لیکن کوشش یہ کریں اسپیشلی جن لوگوں سے آپ پیار کرتے ہیں, جن میں بیگم, بچے, شوہر, محبوب یا کچھ اور بزرگ یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ ان سے مت بات کیا کریں ان دنوں میں, اس وقت یا اس دن میں, کیونکہ اس وقت آپ یو ناٹ ان دا رائٹ فریم آف مائنڈ, اور اس میں آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی بات آپ ایسی کر سکتے ہیں جو کہ ان کو دکھ ہو سکتا ہے, یا پھر کوئی ایسی بات جو ان کی پرسنل جو انہوں نے ڈیزرو ہی نہیں کیا آپ انہیں کچھ ایسا کہہ دیں. تو یہ کوشش کیا کریں, یہ میں پریکٹس کرتا ہوں, اور 2 دن 4 دن 10 دن بھی میں نہ بات کرنا زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ بات کر کے مسائل الجھا دیں. اور پھر جتنا ہم لوگوں نے سیلف ڈیولپمنٹ میں میں کبھی کبھی نہ کہتا ہوں, ہمارے لوگوں نے نا قسم نہیں کھائی ہوئی اپنے پہ ناکام کرنے کی, ہم نے خدا کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم اپنے آپ پہ کام نہیں کریں گے. یہی کام ہے میرا 25 سال سے کر رہا ہوں, لیکن ملتا ہوں, دیکھتا ہوں, بات ہوتی رہتی ہے لوگوں سے, لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نے قسم نہیں اٹھائی ہوئی, ہم نے خدا کی قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ ہم خود پہ کام نہیں کریں گے, اور باقی ہر بندے کی غلطیاں ہوں گی اور ہماری کبھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, اور جو ہمارے مسائل ہیں وہ بھی, جو ہیں وہ بھی, اور جو نہیں ہیں وہ بھی, ہم کبھی فگر آؤٹ نہیں کر پائیں گے. اور جب ایسے لوگ کی زندگی سے وہ لوگ چلے جاتے ہیں نا تو پھر ان کو پتہ چلتا ہے, زندگی سے چلے جاتے ہیں, رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, حالات خراب ہو جاتے ہیں, لوگ مر جاتے ہیں, کچھ بھی, پھر ان کو زندگی جب سامنے آتی تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ اور اصل سچ کیا تھا. آپ لوگ آزاد تھاٹس جو ہے نا اس کو چیک آؤٹ کیا کریں, azadkhan.official جو ہمارا انسٹاگرام پیج ہے, اس پہ بہت کام کی کچھ آزاد تھاٹس ہوتی ہیں جو ہم لکھتے رہتے ہیں. تو اس میں سے ایک تھی, سونر اور لیٹر ایوری بڈی ہیز ٹو کنفرنٹ دا ٹروتھ, یور ٹروتھ اینڈ دا ریئل ٹروتھ. تو بچے کا کوئی بھی نہیں, کیونکہ پتہ ہم سب کو ہے ہمارا کیا قصور ہے اور کیا غلطی ہیں. اچھا, کچھ اور ایسے مسائل ہیں جو صرف میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے کلچر میں ہم لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بائی دا وے یہ چیزیں جین سے بھی آتی ہیں, کچھ ایسے محرکات ہیں, انسٹرومنٹلز ہیں جو کہ جینز میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں, اور باقی انوائرمنٹ بہت بڑی کثر پوری کر دیتا ہے. جینز امپورٹنٹ ہیں, لیکن اب اتنے خطرناک حد تک بھی امپورٹنٹ نہیں کہ ایک گھر میں 7 بہن بھائی ہوں یا 5 بہن بھائی ہوں اور اس میں سے آپ جو ہے وہ ان کی اگر زندگی کو آپ ڈفرینٹ کر دیں گے, جینز تو اسی ماں باپ سے آئے ہیں وہ, لیکن اگر آپ ان کی زندگیاں, ان کے موٹیوز, ان کے ایمبیشنز لائف کے ڈفرینٹ کر کے ڈفرینٹلی پلیس کر دیں ان کو, تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی زندگی میں ڈراسٹک ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے. تو اس لیے انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگوں کو گھر کا جو انوائرمنٹ ملتا ہے, کچھ لوگوں کو جو فرینڈس کا شروع کے جو فرینڈس کا انوائرمنٹ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو جو جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں کا کچھ انوائرمنٹ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کو کچھ مسائل ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ ان ریزالوڈ چائلڈہڈ ایشوز ہوتے ہیں, اندر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ ابھی تک ہیل نہیں کیا ان کا. اور میں
جانتا ہوں ایسے لوگوں کو 50 60 70 سال 80 سال کی عمر تک بھی آج بھی لوگوں کو اپنا قد چھوٹا ہونے پہ, اپنا رنگ سانولا ہونے پہ, بچپن میں پتہ نہیں ماں باپ نے دوسروں کو پیار دے دیا اور مجھے نہیں دیا, یا اس فلان دوست نے دوسروں سے کر دیا اور مجھے نہیں کر دیا, اسی کمپلیکس میں آج اس عمر میں بھی جا کے یہ سارے مسئلے اگر آپ کے 30 32 میں ختم نہیں ہوتے نا, 30 32 اس لیے میں کہتا ہوں 32 میں الیگزینڈر دی گریٹ نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی, اور 32 میں عیسیٰ علیہ السلام اپنا کام کر کے جو آج تک رہتی دنیا تک نام ہے وہ اس دنیا سے ہی چلے گئے تھے. اور ایڈلٹ ایج میں اگر آپ نے 32 تک کوئی جن لوگوں نے بڑی بڑی انوینشنز کرنی ہوتی ہیں وہ کر چکے ہوتے ہیں. باقی جو ذہنی جو کام ہوتے ہیں نا بہت زیادہ وہ چلیں آپ 30 کے بعد آپ کو بہت ساری ریالٹیز چیزوں کی سمجھ آتی ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہیں. ٹھیک ہے, سو اس قسم کے بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ. پھر ریلیشن شپس دیٹ آر ناٹ ہیلدی. ہیلدی کیوں نہیں ہوتے؟ اچھا ایک مزے کی آپ کو بات بتاؤں. اکثر لوگ کہتے ہیں جی غصے میں ہمیں رشتوں میں اسپاؤس کے اوپر یا بہن بھائیوں کے ساتھ یا ماں باپ کے ساتھ یا باس کے ساتھ ڈیل کرنے میں ہمیں بڑے پرابلم آتے ہیں اور ریلیشن شپس کے بڑے پرابلم ہوتے ہیں. ایک بات جو ہمیں کسی کوئی بتانا بھول گیا تھا شاید, اور نہ کسی کتاب میں وہ لکھی ہے انہوں نے میرا خیال ہے, اور نہ ہی آج کل جو میڈیا میں باتیں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں. ریلیشن شپ آپ کا ہوتا ہی نہیں لوگوں کے ساتھ. ایسے ہمیں لگتا ہے ریلیشن شپ ہے ہمارا. ریلیشن شپ دو ایکولز میں ہوتا ہے. ریلیشن شپ ان لوگوں میں ہوتا ہے دوز ور آن دا سیم پیج. جیسے کمپنیز کمپنی کے ساتھ مرجرز کرتی ہیں تو دیر از سم تھنگ دیٹ ون ہیز جو کہ دی ادر ون وانٹس, یا ان کا بزنس کا اسٹرکچر یا مشن اسٹیٹمنٹ یا کوئی ایک بزنس کے اندر, جیسے فیس بک نے انسٹاگرام کو لے لیا, ٹیک اوور کر لیا, گوگل نے فلاں کر لیا, یہ ریلیشن شپس ہوتے ہیں اور دونوں میوچولی بینیفٹنگ ریلیشن شپ ہوتے ہیں. انسیکیور آدمی کا اور سیکیور آدمی کا ریلیشن شپ نہیں ہوتا, لائف لانگ اسٹرگل ہوتی ہے, پرپیچول مزری ہوتی ہے. بالکل اسی طرح کا عقل مند کا اور جاہل کا. مولانا روم کہتے تھے نا, جہالت آسمان سے ہے وہ پتھر ہے, یہ جاہل سے ایسے بھاگو جیسے تیر کمان سے بھاگتا ہے. سو یہ ساری زندگی کی اسٹرگل ہوتی ہے. تو یہ رشتے ہی نہیں ہوتے. یہ ہمیں لگتا ہے کہ یو آر ان اے ریلیشن شپ, یو آر ناٹ. ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا رشتہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں دونوں دے آر ناٹ ایٹ دا سیم لیول بٹ دے آر ایٹ دا سیم پیج. ایک سیکھ رہا ہے ایک سکھا رہا ہے, اور دوسرا ایکچولی ٹیچر بھی ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے نئی پیڑھی سے اور نئی جنریشن سے. اگر وہ سمجھتا ہے وہ سیکھ نہیں رہا ہے تو یہ وہی غلط کر رہا ہے, وہ اس کو بھی یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ وہ بھی ریلیشن شپ میں ہے. لیکن یہ جن چیزوں کو ہم نے جن ڈھکوسلوں کا نام اور جذباتی بیماری کا نام یا سوسائٹی کے پریشر کا نام یا ماں باپ کے جو کمپلیکسز کو کسی اور وائکیریسلی رہنے کا نام, یہ رشتے نہیں ہوتے. اٹس اے اسٹرگل, اٹس اے میزری, اٹس اے پرپیچول ایک بیٹل ہوتی ہے جس کو ہم جی رہے ہوتے ہیں. اور آپ ہر وقت اگر آپ رہتے ہیں اس طرح تو آپ ایگزاسٹڈ ہو جاتے ہیں, اسی لیے آپ اریٹیٹڈ رہتے ہیں, اسی لیے ہماری ایگزاسشن کی کوئی انتہا نہیں. ہر بندہ تھکا ہوا سوتا نہیں, رات کو بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے, وزن ڈھو کے دوسروں کا, ان کی خواہشات کا, ان کے کاموں کا. میں نے کہا تھا نا رشتے کیا ہیں, آپ خود پہ بھی کام کریں, رشتے پہ بھی کام کریں اور اگلے بندے پہ بھی کام کریں, یہ رشتہ ہوتا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, کمپنی میں آپ کو رکھا جاتا ہے کہ آپ آ کے اپنا کام کریں گے, نہ کہ آپ کو دوبارہ سے بیسک سکھائے جائیں, دوبارہ سے آپ کو آرگنائزیشنل بیہیویئر سکھایا جائے, دوبارہ سے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر. چھوٹے موٹے فرق ہوتے ہیں, باقی آپ کو پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جب ہم ریلیشن شپس کہتے ہیں نا تو وہ مذاق کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا ریلیشن شپ ہوتا ہی نہیں ہے. وہ ایک دوسرے کو گھسیٹ رہا ہوتا ہے, پھر ایک دن وہ تھک جاتا ہے, اس کو ان ہک کرتا ہے, اس کو جانے دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور ایک اور ریلیشن شپ ہوتا ہے جیسے پانی میں کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے اپنی کمزوریوں سے, کبھی فائنینشیل ایشوز, کبھی ایموشنل ایشوز, کبھی ان سے کوئی بھی ایشوز جو اس کے ہوتے ہیں, جو بھی لایا ہے کہیں سے بھی وہ, اور دوسرا کودتا ہے کہ اس کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے, پانی میں اس کو تیرنا بھی آتا ہے اسی لیے وہ کودا ہے, تیراک اس کا کام ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, اس کو پکڑ لیتا ہے اور اتنے زور سے وہ ڈوبنے والا اس کو پکڑ لیتا ہے. اس کو اپنے حساب سے وہ ٹھیک ہی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہ اپنے لیے بچت کا ہی سامان کر رہا ہے, لیکن اس کو نہیں پتا وہ دوسرے کے بھی ساتھ جان لے رہا ہوتا ہے. لیکن اگلا کیا کرتا ہے پھر, جو کمزور آدمی ہوتا ہے وہ اس چھوڑا چھاڑی میں اگر ویک ہے وہ تو اس کے ساتھ ہی ڈوب جاتا ہے. کئی لوگ ڈوبے ہیں اس طرح. لیکن جو سیاڑا والا ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ تھوڑا سا آپ کو پیچھے کر کے مضبوط ہوتا ہے, وہ کان کے نیچے اگر آپ کی ایک بجائے نا تو آپ کی صورت ماری جائے آپ کی اور اس کے بعد وہ آپ کو گھسیٹتا ہوا پانی سے باہر نکال کے لے کے آتا ہے, اور اپنی بھی جان بچ جاتی ہے اور آپ کی بچ جاتی ہے. اچھا, جو بدبخت ہوتا ہے نا, جس کو اس وقت بھی ایشو ہوتا ہے, وہ اس کو بھی اٹھ کے پھر بھی اسے لڑنے شروع ہوتا ہے کہ تم نے مجھے مارا کیوں. تو یہ اس قسم کی کہانی ہے جن کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا, اور یہ روز دیکھتے ہیں ہم اپنی زندگی میں, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. میں پتہ نہیں ہم شاید اس طرح اتنی روانی رسانی سے, کیونکہ ایسے پلیٹ فارم ہوتے نہیں, ہم لوگ ایسی بات نہیں کر سکتے. اس کے بعد کچھ لوگوں کا پرمنٹ ایک غصہ ہے, فورسڈ میرج ہو گئی ہے ان کی.
ماں باپ کے کہنے پہ یا جو بھی ریزن تھے, حالات ایسے بن جاتے ہیں مصیبتوں میں, ایموشنل بلیک میلنگ کا حصہ بن جاتے ہیں لوگ, کہتے ہیں جی سب اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ کسی نے بتایا. یہ وہ بتاتے رہے جن کے بعد کبھی کچھ خود نہیں ٹھیک ہوا ان کا, اور آپ نے بھی دیکھا ان کو, لیکن ان کو لگتا ہے کسی اور کے لیے ٹھیک ہو جائے گا. نیت اچھی ہونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن ایکشنز سے بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جی آپ کو کچھ لوگ اس لیے بھی بڑے غصے اور تکلیف میں رہتے ہیں ہمارے والے کہ ان کے فورسڈ پروفیشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی کی وجہ سے ان ماں باپ ڈاکٹر نہیں بن سکے تو ڈاکٹر بنایا, یا زبردستی آج کل اس کا دورہ ہے اس کام کا, تو وہ اس کے حساب سے آپ چیزیں کرتے ہیں, اور وہ آپ کا اصل ٹیلنٹ نہیں ہے. اب وہ آپ کو بھاری لگتا ہے, پریشر آپ کے اوپر بہت سارے رہتے ہیں, لیکن اب آپ اس کا کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ خرچے بھی چلانے, اور آپ نے پھر سے رسپانسبلٹیز بھی ساتھ بڑھا دی ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ لوگوں کو رسپانسبلٹیز پیدا ہوتے ہی ساتھ مل جاتے ہیں. وہ بڑا بھائی ہے تو اس نے کچھ چیزیں کرنی ہیں, وہ اور کسی جگہ پہ ہے, پھنس گیا ہے یا آ گیا ہے, اٹ ہیز بین تھرسٹڈ اپون اٹ, تو اس کے بھی کافی غصے ہوتے ہیں ان تمام چیزوں میں. اور یہ باقی ویسٹ میں فورسڈ پروفیشنز, فورسڈ میرجز ایسی نہیں ہوتی, اسی لیے وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارے کیا کیا مسائل ہیں اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی, اور ایموشنل بلیک میلنگ وہ ایسی نہیں سمجھ سکتے جو اتنی اندر سے کی جاتی ہے آپ کے ساتھ کہ 50 سال کا بندہ بھی رو پڑتا ہے ماں باپ کی بات کے بارے میں جو ان کے ساتھ جو ہو چکا ہے, میاں بیوی کے بارے میں باتیں کرتے ہو, کیونکہ جس نے ہم کو بتایا اس نے ہمیں کہا جی کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے, لیکن ہم نے یہ بہت سیریس لے لیا ہے, اور اس سے ہمیں بروکن ہارٹ سنڈرومز بھی ہو جاتے ہیں, اور اس سے ہم دوسروں کو گولی بھی مار دیتے ہیں, اور اس سے ہم اپنے آپ کو کاٹ بھی لیتے ہیں, اور اپنے آپ کے ساتھ بھی خودکشیاں بھی لوگ کرتے ہیں. یہ سارے اسی اینگر کا اور اس کو مس مینیج کرنے کا چیزوں کو یہ شاخسانے ہیں. ٹھیک ہے جی, 9725019390 یہ نمبر ہے ہمارے اسٹوڈیو کا. جو لوگ ہمیں انڈیا میں, پاکستان میں دیکھتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت سے اچھے پوائنٹس بھیجتے ہیں, اور ان کو ہم یہ بات ضرور بتایا جائے یہاں پہ کہ اگلا جو ہمارا شو ہے فرائیڈے کو ہو رہا ہے, کوارنٹین ود آزاد. یہ اس شو میں ہم بہت ساری سیریس باتیں اور بہت سارے ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں, لیکن ہمارا یہ شو اتنا سیریس ہے نہیں. ہم بہت فنی قسم کے لوگ ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ہم جوکیلے لوگ ہیں بہت. تو ہم کوارنٹین ود آزاد میں آپ کوئی بھی, کسی آدمی نے مجھے ریپڈ فائر بھیجا ہے کہ جی یہ ریپڈ فائر ہے, آپ جتنی بھی میری آڈینس ہے جو اتنے سالوں سے 12 سالوں سے ہمارے ساتھ ہے, وہ اور ہم رہیں گے آن ایئر جب تک 4 بجے شروع کریں گے ہم, اور پھر آگے اسی ٹائم پہ شروع ہوگا, اور آگے ہم لمبا بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈپینڈنگ آن آپ کا کنٹریبیوشن کیا. آپ کچھ بھی پروفیشنل لائف کے بارے میں, آئیڈیاز کے بارے میں, بچپن, جوانی, کام, زندگی, پیشن جو ہمارا ہے ریڈیو آزاد کا, جو کریٹو ہم کام بھی بہت سارے کرتے ہیں ہم تمام یہاں پہ, تو اس کے بارے میں آپ نے کچھ پوچھنا ہے, گپ لگانی ہے, کوئی انجوائے کرنا ہے, ریپڈ فائر مزے کے سوالات آپ نے پوچھنے ہیں, سرپرائز میں ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے. تو یہ ہم کریں گے کوارنٹین ود آزاد, جو کہ فیس بک لائیو بھی ہوگا, اور اس فرائیڈے کو ہونا ہے جو ابھی آنے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ اناؤنسمنٹ یہاں ضروری تھی. ریڈیو آزاد یور آن دی ایئر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام میم. آئی ڈونٹ نو اگر اس سے کسی میل کو فرق پڑے یا نہیں, یا اس میں میل یا فیمیل کا کچھ آئیڈیا بھی ضروری ہے یا نہیں. میں نے صرف جو اپنے لیے کام کیا میں اس پہ کچھ باتوں کا ذکر کروں گی. ضرور. کہ یہ 1 یا 2 دن کا کام نہیں ہے, شاید یہ باتیں پہلے ہو چکی ہوں. اس کے لیے بہت زیادہ ٹائم چاہیے, لیکن جب نتیجہ آئے تو اس میں کافی انسان کو خود فرق پڑتا ہے. کہ سب سے پہلی بات جو اپنے اوپر میں نے لاگو کی تھی کہ میں نے اپنی غلطی کو ماننا ہے. جو بات میں اپنے اوپر پرماننٹ رکھ کے اس کے اوپر میں نے کام کرنا ہے اگر, تو ایک اور اس کے بعد جو میں نے اپنے لیے رکھی کہ غصے کا جواب اگر میں غصے سے دوں گی تو اس سے میرے اور سامنے والے میں کوئی فرق نہیں رہتا. تو میں نے اس کے ساتھ ایون نہیں ہونا. لیکن یہ باتیں ابھی 2-3 سال سے میں نے شروع کی. جو پچھلی لائف تھی اس میں سب کچھ تھا, غصہ بھی تھا, لڑائیاں بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن اس سے مجھے فائدہ کچھ نہیں ہوا. تو پھر سوالات شروع کیے اپنے آپ سے کرنے سے کہ کیا اس غصے کا مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے یا نقصان, اس سے مسئلے کا حل ہوا ہے یا نہیں. اگر ہماری کتاب ہم کو بار بار کچھ چیزوں سے منع کر رہی ہے تو اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ صرف اور صرف ہمارا نقصان اور ہمارے فائدے کے لیے منع کیا جاتا ہے. اگر میں ایک رول ماڈل بننا چاہتی ہوں اور اس دنیا کو ایک اچھا بیٹا, بیٹی, شوہر, بیوی, جو بھی رشتہ ہے اگر وہ میں نے دینا ہے, تو وہ نسل در نسل اس غصے کی وجہ سے جو نقصانات مجھے ہوئے ہیں یا ہوں گے آئندہ,
उसके लिए अगर मैं काबू नहीं करूंगी तो मैं इस दुनिया को एक अच्छा बंदा नहीं दे सकूंगी, जो मेरे ऊपर लागू हुई है बात। हर बुरी बात को खत्म करने के लिए कोई ना कोई मदद दरकार होती है, जिस तरह रिहैब्स होते हैं या कोई ना कोई काउंसलिंग होती है। तो ये काम मैंने अपने अंदर से अपनी मदद आपके तहत अल्लाह से मदद मांग के कि इस चीज को मुझसे हटाया जाए कि मैं अपनी जिंदगी को थोड़ा ठीक कर सकूं, अपने बच्चों से जो मेरी लाइफ में गलतियां हुई हैं उनको सुधार सकूं, उनके साथ दोस्ती। हम एक दूसरे से बात बैठ के सही तरीके से नहीं कर सकते थे, तो उसकी वजह गुस्सा था। उसको ठीक करने के लिए हमने ये प्रॉमिस किए थे अपने साथ कि जब हमें गुस्से की हालत में अब हों तो एक दूसरे से हमारी लड़ाई का खतरा होता है, तो हमने उस सिचुएशन से हट जाना है। फिर जब हम उस सिचुएशन से हट के थोड़ी देर काम होते हैं, बात करने की हालत में आएंगे, तो एक दूसरे से उसी बात पे हमने फिर से जिक्र शुरू करना है और उस मसले का कोई हल निकालना है, बजाय उसके ऊपर लड़के झगड़ के तो बात को वहीं छोड़ के मसले का हल ना ढूंढ के करना है जी। इन चीजों ने काफी हद तक हेल्प की है। बच्चों का मेरे साथ दोस्ताना माहौल बना है। मेरी फैमिली में मेरे लिए बहुत सी आसानियां हुई हैं, लेकिन इट वाजंट जस्ट 1 or 2 days थिंग, इट वाज कंटिन्यूअसली और अब भी जारी है इसके ऊपर के। यही कमाल है जी इस बात का। नाइस ऑफ यू मैम, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे पास और भी साथ साथ लोग हैं। ये जैसे आपने अपनी स्ट्रगल बयान की है, जैसे आपने पूरा प्रोसीजर बनाया है, जैसे आपने पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, जैसे आप कंसिस्टेंट हैं उसके ऊपर, जिन चीज़ों ने रिजल्ट दिया है उसके ऊपर आप कारबंद हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनको आप ट्वीक करके अपनी गलतियां ठीक कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं आपने 3-4 बहुत ही खूबसूरत और कमाल पॉइंट्स हैं जिसके बारे में थोड़ी सी और बात भी करनी। रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह करम, आप बताइए। हाँ जी, पहले तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने आपके फर्स्ट पार्ट का मिस कर दिया, तो लगभग बहुत देर से वेट कर रही थी, बट कोई बात नहीं। ये शो जो है ना, आप फेसबुक लाइव के ऊपर है, आप देख भी सकती हैं और इसको ये आपको मिक्स क्लाउड में दोबारा मिल भी जाएगा। जी जी। तो मैंने शुरू कर वही मैं बता रही थी, दुख इस चीज का हो रहा है कि मैंने ये शो जितना मैं सुनना चाह रही थी, क्योंकि उस दिन मेरी आपसे इसी टॉपिक पे बात हो रही थी, गुस्से के टॉपिक पे ही। जी जी। तो मुझे इसको सुनना था, बट एनी हाउ मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है कि गुस्सा कभी कभी आपके लिए बड़े अच्छे कमाल भी कर जाता है। कभी कभी गुस्सा जब आप हर वक्त सबकी सुनते रहते हैं, मेरी लाइफ में मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया कि 10-12 साल जब लोगों के पीछे उनका गुस्सा देखते रहो, सुनते रहो और रिश्ते निभाने के चक्कर में अपने आप को पीसते रहो ना, तो लोग आपको फिर दबाते चले जाते हैं और कुचलते चले जाते हैं। बिल्कुल। फिर जब कभी आप अपने लिए स्टैंड लेते हो ना, फिर दूसरों को जब आप गुस्सा दिखाते हो ना कि नहीं ये गलत है, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब बस, तो फिर कुछ उस पर लोगों को भी ना बड़ा एकदम से अफेक्ट पड़ता है कि यार ये बंदा जिसको मैंने हमेशा कुचलता है, ये आज कैसे खड़ा हो गया। तो अब मैंने मतलब थोड़ा सा, या मेरी आदत थी कि मैंने चुप कर जाना, बोलना ही नहीं, चाहे वो बंदा मतलब जो मर्जी कर ले। तो मैं समझती थी कि चुपकी मार, लेकिन वो मैं अंदर अपने आप को वीक कर रही थी जी। मैं इतना वीक हो चुकी थी कि मैं बोलती नहीं थी। फिर जब मैंने बोलना शुरू किया लोगों के सामने, मैंने नहीं ये गलत है, तो या मैं जैसे मैं करती थी कि अपनी फ्रेंड्स को बोला नहीं गुस्से की सिचुएशन में तुमने ये करना है, तुमने ये बोला, तुमने क्यों ये किया। लेकिन जब मैं अपने पे वो चीज आती थी तो मैं कहती थी कि मैं नहीं बोल पाती थी, दूसरों को बोलती थी कि बोलो, पर कुछ नहीं बोलती थी। बट अब आके मैंने तो देखा कि चुप रहना भी आपकी बहुत बड़ी लोग कमजोरी समझ के ना आपको दबाते चले जाते। एक्चुअली ये लोग नहीं कमजोरी समझते, ये कमजोरी है। और जब तक एक बात याद रखिएगा, गलत तरीके से बोलने से मसाइल पैदा होते हैं, गलत जगह पर गलत तरीके से गलत बात कहने से मसाइल पैदा होते हैं। सही जगह पर सही तरीके से सही पैराहे में बात जब आप करेंगे तो उससे बहुत सारी आसानियां और ज़िंदगी में बहुत सारा सुकून पैदा होता है। दोनों जो मैडम अभी जो मैम्स आई थी, उन लोगों के बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट थे। मैं दोनों को लेके कुछ एक पहली बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी कि गुस्सा जो है उससे बड़े फ़ायदे भी होते हैं। हर चीज़ एक पैकेज डील है, उसके नुकसानात और उसके फ़ायदे दोनों होते हैं। जैसे आपको बताया गया कि जुए से दूर रहो क्योंकि इसके नुकसानात इसके फ़ायदों से ज़्यादा हैं। ठीक है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए बिगनर्स लक में कुछ हो भी जाता है, लेकिन फिर आपको जब वो चीज़ लत लगती है तो उसके बाद कभी जुआ किसी का ना हुआ। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हर चीज़ एक पैकेज डील में आती है। लेकिन फर्म होना, प्रूडेंस में होना, अपना स्टैंड पक्का रखना, प्रिंसिपल स्टैंड लेना, ये गुस्सा नहीं है।
آواز کا اونچا, اگر فرم ہو کے آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو آپ اس طرح ایاں کر کے تو نہیں کرو گے نا. وہ جب آپ حق سچ پہ بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کی آواز سے پتہ چل رہا ہوتا ہے, اور ہر جھوٹے بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا کون ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اس کا باڈی لینگویج سے پتہ چل جاتا ہے لوگوں کی کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. یہ تو آپ نہ مانے تو اور بات ہے نا. اور دوسری بات ہے ہمارا ڈیٹیکٹر بھی بڑا کمزور ہو گیا لوگوں کا جھوٹ بول بول کے, ورنہ سچائی تو سچ کو رب کہتا ہے. لوگ ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے ماں باپ کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیونکہ اب ماں باپ کے ساتھ بھی کیا تعلقات ہیں ہمارے, اس حساب سے ہی سچ کے ساتھ بھی ہے نا. ورنہ تو سچ کا جو منکر ہو گیا تو بات ہی ساری مکر کی, دوسروں کو کافر کہنے کی ضرورت ہی نہیں. کافر کا مطلب ہی منکر ہے. منکر کس چیز کا؟ سچ کا. وہ روز ہیں ہم لوگ. تو اگر ہم ڈیٹیل میں جائیں چیزوں کی تو آپ اپنے آپ کو بندہ معافی نہ کرے. تو فرم ہونا, اور دوسرا مین وٹ یو سے, اور بار بار ایک ہی بات کو کرنے کے بجائے جب ایک دفعہ کر دیا تو وہ چیز لاگو ہوگی. گھر میں بھی سب کو پتہ ہے, فیملی میں بھی پتہ ہے, جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ بھی پتہ ہے کہ بندے نے یا اس بندی نے وہ بات کر دی ہے, وہ وہی کرے گا. جس آدمی کے بارے میں آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب اس آدمی نے اپنا کام کر دیا, اس کی امیج بلڈنگ اس کے ہوگی, ختم, ٹھیک ہے. یہ ہم لوگوں کا لیکن آئیں بائیں شائیں کرنے کی وجہ سے کوئی انڈیویجویلٹی نہیں ہے. جب آپ بات کرتے ہیں اگلا بندہ سمجھ رہا ہے ویسے ہی کہہ رہے ہوں گے, ان کا یہ مطلب نہیں ہوگا. اس بات کے اوپر سب سے زیادہ سختی کرتا ہوں میں, جب ایک بات بول دی ہے, جب اس کے بعد اس کو کینسل نہیں کیا گیا ہے تو وہی بات ہے, آخر تک وہی ہے. تو بالکل اسی طرح جو چیز ہو جاتی ہے ایک دفعہ, بار بار پیچھے جا کے دیکھیں گے. اگر آپ نہیں سیکھنا چاہتے, سمجھنا چاہتے, اگلے لوگوں کو تو آگے جانے دو. آگے کوئی اور انتظار کر رہا ہے, اس کے ہاتھ میں چیز پکڑانی ہے, اور وہ آگے ریس میں جانا ہے. زندگی میں ریس, ہیومن ریس وہی ہے نا, پتہ نہیں لگی ہوئی ہے ریس, کہاں جانا ہے ہم کو, ٹھیک ہے جی. یہ جاننا ضروری ہے. اور یہ آپ حق سچ کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یا آپ غصہ نہیں کر رہے ہوتے لوگوں کے ساتھ, اس لیے بتانا. ایک اور بہت اچھی انہوں نے بات کی کہ ناٹ گیٹنگ ایون ود سم بڈی. آف کورس ایک بندہ بدتمیز ہے, گالیاں دے رہا ہے, بد تہذیب آدمی ہے, آپ اس کے ساتھ اس کی لینگویج میں بات نہیں کرو گے. لیکن یہ کہ اس کو خدا سمجھے گا, یہ اس کا کام نہیں ہے سمجھنے کا, یہ معاملات کا کام ہے. وہ آدمی آج جو بدتمیزی اور بد تہذیبی اور یہ بکواسیات کر رہا ہے, وہ اس کو بچپن میں نہ ماں باپ نے سکھایا, نہ ٹیچرز نے کیا, نہ دوستوں نے, نہ کسی نے اس کو سیدھا کیا. آپ کا ٹائم آ گیا ہے, یہ آپ کا ٹائم ہے آپ سیدھا کرنے کا. سو اپنے طریقے سے پھر سیدھا کریں لوگوں کو, اور سیدھا کرنا اتنا مشکل نہیں ہوتا لوگوں کو, ٹھیک ہے. لیکن جب آپ حق پہ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ تبھی کریں گے, جب آپ خود صحیح کہہ رہے ہیں تبھی کریں گے. بھائی مجال ہے لوگوں کو, جو 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لوگ دنیا میں سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس کو روک کے دیکھیں پھر کیسے نہیں سیدھے ہوتے لوگ. ورنہ پھر اپنی طرح کے لوگوں میں وہی رونا پٹنا, وہی ان کی زندگی ہے, تو جائیں ان کے ساتھ رہیں گے لوگ, ٹھیک ہے. تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, لیکن پازیٹیو پنشمنٹ دینے کی بات نہیں ہو رہی, پازیٹیو ری انفورسمنٹس کی بات ہو رہی ہے, تاکہ بیہیویئر لوگوں کا کنفارم کر سکیں. ایک ایسا بیہیویئر کنفارم کرنا جس سے ریلیشن شپ چل سکیں, جس میں گھر کے بچے, اور بہت ہی اچھا پوائنٹ تھا آپ کا کہ اگلی جنریشن, شادی کا ایک سب سے جو امپورٹنٹ مقصد ہوتا ہے وہ ہے آپ 2 بندے مل کر ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کریں جس میں اگلا بچہ جو ہے وہ آپ سے بہتر انسان ہو, اور انسان اپنی تکمیل کو آہستہ آہستہ پہنچے, جو رب کی مقصد ہے کہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے انسان, اور اس پہ اور بہت سارے کشف اور راز جو ہیں وہ زندگی کے کھلیں اور کمال کرے وہ, ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے بہت اچھا ایک پوائنٹ دیا تھا, ری ہیب. ہر بندہ ری ہیب نہیں جاتا, لیکن کچھ ری ہیب کے لیے 2-4 چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی ضروری ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ایسا دوست جو آپ کو حق سچ والی بات کرے, اور جو آپ کے جس کے ساتھ آپ شیئر کر سکیں, وہ آبجیکٹیو ہو, خواہ مخواہ آپ کی سائڈ مت لے, ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو بھی اس طرح جانتا ہے, اور وہ باقی سچویشن کو بھی جان سکتا ہے, اور اس کے کچھ سوالات ہوتے ہیں, آپ ان کے جواب دیتے ہیں, پھر وہ آپ کو آبجیکٹیو ہو کے جواب دیتا ہے. جب آپ ایموشنلی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں تو پھر چیزیں دیکھنا جو ہے وہ کافی مشکل ہو جاتا ہے چیزوں کا. اور اپنے ریئیکشنز, آپ بالکل ٹھیک آپ نے کہا, اپنے ریئیکشنز ہمیں خود کنٹرول کرنے چاہیے. اور لیکن جو رشتے آپ نے رکھنے, اور رشتے ایکچولی رکھنے چاہیے, ٹھیک ہے, جو بھی ہوا پہلے, لیکن کوشش ہمیشہ انسان کی یہ ہوتی ہے کہ رشتے رکھنے چاہیے. لیکن اگر وہ نہیں رکھ سکتے, کینسر ہو گیا ہے, باڈی کا ایک پارٹ کاٹے بغیر دوسرا سارے کا سارا برباد ہوگا, تو اس کی سرجری ہوتی ہے. اور سرجری عام آدمی سے نہیں ہوتی, بہت ایک اچھے سرجن سے ہوتی ہے جو بہترین صفائی سے اس کو کاٹتا ہے تاکہ اور کوئی ڈیمیج نہ کرے باقی چیزوں کو. یہ مجبوری ہو جاتی ہے ان رشتوں کے ساتھ بھی, اس لیے اس کے بارے میں کہا گیا کہ احسن طریقے سے. احسن کا مطلب ہوتا ہے احسان, بہترین, بیسٹ پاسبل طریقے سے پھر آپ نے ان رشتوں کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اب آتے ہیں جی کچھ غصے ہم لوگوں کو آتے ہیں رشتوں میں, چیزوں میں. کن باتوں پہ آتے ہیں؟ اگر یہ غصہ, اس کو آپ غصہ کہتے ہیں تو بڑا جائز ہے, ٹھیک ہے. پہلے چیزوں کو سمجھنا بھی ضروری نا, ہر چیز ایسے برائی میں مت ڈال دیا کریں. براڈر پینٹس, ایک ہی پینٹ کا برش ہے, ایک ہی رنگ ہے ہمارے پاس, چونا ہے ہمارے پاس, بیسکلی چونا زیادہ چٹا ہی ہوتا ہے, اور جو دیوار ملتی ہے اس میں چونا کر دیتے ہیں. تو اسی لیے براڈ برش سے ہر چیز کو پینٹ کرنے کے بجائے تھوڑا سا جو ہے نا بندہ کوشش کرتا ہے کہ تھوڑا ڈیٹیل میں جائے.
بندہ ہے, اس کے ساتھ آپ نے ساری اچھائیاں بھلائیاں جتنا کر سکتے ہیں کرتے ہیں, لیکن اس کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, میاں ہے, بیوی ہے, شوہر ہے, وہ ایٹیٹیوڈ والے بندے کے اوپر اگر آپ کبھی سختی کرتے ہیں تو ضرور کریں, بنتی ہے آپ کی سختی جی. امیچور حرکتیں ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی, وہ امیچور نہیں جو آپ کہتے ہیں, وہ جو اصل میں امیچور ہوتی ہیں. امیچور لوگوں نے جن چیزوں کا نام امیچور رکھا ہوتا ہے وہ زیادہ تر امیچور نہیں ہوتی ہیں, ان کی اپنی وہ خود انہوں نے کر دی ہوتی ہیں اپنے ذہن میں. اچھا, ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں ریلیشن شپس کے بارے میں, کیونکہ اس میں بہت ساری باتیں نا, کیونکہ دیسیوں کے ساتھ یہ غصے ہوتے ہیں. ریلیشن شپ میں میں نے ایک تو آپ کو بتایا نا کہ ریلیشن شپ میں اور اسٹرگل میں اور مزری میں بڑا فرق ہے. ہر چیز ریلیشن شپ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں. ایک اور ریلیشن شپ ہوتا ہے جو جس میں بہت غصے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کو. ہم دیسی لوگ کرتے کہ ہمیں رشتوں کے بارے میں نا کچھ باتیں بتائی گئی ہیں, کچھ کتابوں میں لکھا ہے, لوگوں نے جو پڑھ کے ہمیں کہانیاں لکھ کے دی ہیں, کچھ ہمیں ماں باپ نے, کچھ ٹی وی نے, میڈیا, فلمز, ان لوگوں نے ہمیں بتایا. تمہارے ذہن میں ایک رشتے کا ایک کانسیپٹ کریٹ ہو جاتا ہے. پھر جب ہم کسی سے رشتہ بناتے ہیں نا, چاہے وہ محبت کا ہے, شادی کا ہے, بزنس کا ہے, پارٹنرشپ کا ہے, کسی بھی چیز کا ہے, تو ہم کرتے کیا ہیں؟ 95% آف دا ورک دیٹ وی ہیو ٹو ڈو ان ریلیشن شپ وہ ہم اپنے ذہن میں پہلے بنا لیتے ہیں. میں تو اس کے ساتھ بہت لائل ہوں, میں تو ان سے بہت پیار کرتا ہوں, میں تو ان کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہوں, میں تو ان کے لیے یہ کر دوں گا, میں تو یہ سوچتا ہوں, میں تو ایسے بھی کر سکتا ہوں, میں تو یہ کر دوں گی, یہ کر دوں گی, یہ ہو جائے گا. یہ سارا ہم پہلے سے بنا لیتے ہیں, اور پھر ہم اتنے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں نا یہ سوچ سوچ کے, کیونکہ بہت تھک جاتا ہے آدمی ذہنی ایکسرسائز سے بھی. حد آپ کو نہیں پتہ, لیکن یہ اس ایکسرسائز سے آپ کی کیلوریز بھی برن ہوتی ہیں. خیر, تھک آپ اتنے ذہنی طور پہ جاتے ہیں کہ آدھ منہ سے ہو جاتے ہیں, تو باقی آپ آن گراؤنڈ 2% جو کاروائی میں ہوتا ہے نا, جو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں جو چیزیں, وہ کرنے کی تھوڑی تھوڑی کوششیں کرتے رہتے ہیں. ککھ پن کے 2 کرتے ہیں, وہ 2, 3 یا 5% آپ وہ کرتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو سارا سمجھایا ہے. مزے کی بات یہ ہے کیونکہ اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے 100% کام کر دیا رشتے کے اوپر, اب آپ کو اس کے بدلے 200% واپس چاہیے. اصل مسائل یہاں پیدا ہوتے ہیں, اور اگلا بندہ کہتا ہے اور کمبختہ کدھر ہے وہ 95%. وہ لائل, وہ جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو عجیب سے تیرے پرابلمز ہوتے ہیں, جو کہانی ہوتی ہے جو تم نے اپنے ذہن میں بنائی ہے, خود بخود کہتے رہتے ہو رزلٹ بتاؤ, کہاں لگائے ہیں آپ نے پیسے, کہاں لگائے ہیں آپ نے یہ ٹائم, کہاں لگایا ہے آپ نے اتنی گڈ ول جو آپ نے اپنے ذہن میں ساری بنائی, اور آپ کے پاس ایسے اس کا بوتھا دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی بوتھی لے کے کہ کر دیا میں نے, ٹھیک ہے, اور پھر باہر دیکھنا شروع ہوتے ہیں ایسے کر کے جی ہو گیا یہ سارا. اور اب جب نہیں ہوتا تو پھر آپ کے رونے پٹنے مسائل, اور پھر آپ بیٹر ہو کے ساری دنیا کے مرد برے ہیں, ساری دنیا کی عورتیں بری ہیں, سارے پھر اس قسم کی باتیں, عجیب عجیب باتیں آپ کرتے ہیں, اور پھر آپ کے آؤٹ آف ٹچ ود ریئلٹی ہو جاتے ہیں بیسکلی. اور پھر آپ میرے ساتھ خدا نے ایسا کیوں کیا, اس کا آپ معاملات میں وہی جو رابرٹ پروچک صاحب کے ابھی 8 ایموشن بتائیں, اور گریف کے جو سائیکل ہے, ان 8 اور 5, ان 13 چیزوں سے ہی آپ اتنی مار کھا کھا کے آدھ منہ ہوئے, رب تک کیا باتیں کر رہے ہو, اور باقی دنیا کے کیا مسائل آپ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, سو یہ بھی ضروری تھا. یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ بات آپ کو مزے کی لگے. دوسری نان سینسیکل چیزیں, کچھ ایسی جو باتیں 100 دفعہ پہلے ہو چکی ہیں, پھر اس کو اچھا جی ایسے کر دوں, کاروائی دکھانے کے لیے جو ہم اکثر کرتے رہتے ہیں چیزیں, اس پہ بھی بہت لوگ اریٹیٹ ہو جاتے ہیں. 100 بار بات بتانے کے بعد بھی وہی غلطی آپ جب دوبارہ کرتے ہیں. مزے کی بات, 100 بار آپ کو بات بتائی جاتی ہے, اور آپ کو جب اس پہ غصہ کیا جاتا ہے یا سختی, تو آپ کہتے ہیں جی بہت سخت ہے, مجھ سے پیار سے بات نہیں کی, میں سے سختی کی. اور خود آپ اپنے بچوں کو برداشت نہیں کر سکتے 3ری 4تھی بات کے بعد جب وہ آپ کو کچھ کہتے ہیں. آپ میاں بیوی کو برداشت نہیں کر سکتے, آپ ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کو کیسی کیسی باتیں سنا رہے ہوتے ہیں. جب آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے, ٹھیک نہیں ہے, آپ کریں تو ٹھیک ہے. یہ کیا بات ہے یار, یہ روز کرتے ہیں ہم لوگ اپنی زندگیوں میں. اس کے علاوہ آسکنگ فار واٹ یو ڈونٹ ڈیزرو, آپ نے کام کیا ہی نہیں, اس طرح سے نہیں کیا جس طرح بتایا گیا تھا. خود آپ نے ذہن میں کام کر کے یا عجیب عجیب چیزیں کاروائی کر کے کر دیا, تو کاروائی کے پیسے ہوتے ہیں نا پھر. ٹھیک ہے, تو جب آپ ایک چیز ڈیزرو ہی نہیں کرتے, پھر آپ جب وہ مانگتے ہیں اس پہ بڑا غصہ اور بڑی سختی ہوتی ہے. بہانے بازی, 3 چیزیں ہم لوگ روز اپنے رشتوں میں اور زندگی میں کرتے ہیں. جس آدمی میں یہ 3 بیماریاں ہوتی ہیں اس کا رشتہ نہیں ہوتا, اس کے ساتھ ہر بندے کی اسٹرگل ہوتی ہے. ایک, بہانے, ہر بات کا بہانہ ہے لوگوں کے پاس. صحت پہ کام نہیں کرنا بہانہ ہے, ذہن پہ کام نہیں کرنا, رشتوں پہ کام نہیں کرنا, کسی چیز پہ کام نہیں کرنا, بہانے. دوسرا, تانے, وہ جو کچھ اور وہ جو آپ سے 1 2 4 غلطیاں ہوئی ہوں گی اس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے, اس کے وہ اپنے دماغ میں اس کو 2 400 چیزیں بنا لیں گے, اس کے تانے. سو پہلا بہانے, دوسرا تانے, اور تیسرا فلانے, کہ فلانے ایسے کرتے ہیں, فلانے ایسے کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوتا. وہ فلانے کے پاس جا کے آپ رہو. شیخ سعدی کا جملہ آپ کو یاد آ جائے گا, اگر پریشانیاں لوگوں کے ماتھے پہ لکھی ہوتی تو کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کی طرف بننے کی کوشش نہ کرتا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو لوگ اپنا خود کا
जो आदमी भी वो रिलेशनशिप में है ही नहीं, जो अपना इमोशनल बोझ नहीं उठा सकता, जो अपना फिजिकल बोझ नहीं उठा सकता, जो अपना फाइनेंशियल बोझ खुद नहीं उठा सकता, वो तो जाहिर बात है फिर किसी के मरहूने मिन्नत रहेगा तो उसके साथ तो फिर कोई बंदा बात करेगा तो उसको बुरा तो लगेगा फिर, ठीक है जी. उसके अलावा अनग्रेटफुलनेस, जहाँ बंदे रब के अनग्रेटफुल हैं भाई, वो इंसानों के क्या ग्रेटफुल होंगे हम लोग. इतना कुछ हो जाता है और उसके बाद जब इतना कुछ किया जाए और फिर कुछ छोटी मोटी चीज़ ना हो आपकी मर्जी की तो उसके लिए इतने प्रॉब्लम्स पैदा हो जाते हैं, ठीक. उसके बाद बूथी सिंड्रोम, इसके ऊपर बड़ा गुस्सा आता है, लोगों को आना भी चाहिए. एक तो ये जो एक अजीब किस्म की, कभी कभी आपको अगर ज़रूरत है ना फाइनेंशियल, इमोशनल, किसी किस्म की भी सपोर्ट आपको चाहिए तो ठीक है. हर वक्त आपको सपोर्ट चाहिए, आपकी शक्ल देखते ही लगने लगता है कि भाई जी इनको अब हक चाहिए या इनको अब प्यार चाहिए या इनको जी सपोर्ट चाहिए या इनको कुछ. इसको बेगैरती कहते हैं बेसिकली, ठीक है. ये गैरत ये नहीं होती कि आप लोगों को मार के उनसे अपनी मर्जी के काम कराएं या ज़बरदस्ती कि उनसे घरों में शादियां करवाएं या औरतों को पे ज़ोर ज़बरदस्ती करें या औरतें मर्दों पे ज़ोर ज़बरदस्ती करें या इमोशनल ब्लैकमेल. वो गैरत नहीं होती है. बेगैरती ये होती है कि आप अपना बोझ नहीं उठा सकते, आप अपनी सोचों का बोझ नहीं उठा सकते, आप अपने एम्बिशन का बोझ नहीं उठा सके, आप अपने फाइनेंसिस का बोझ नहीं उठा सकते आप, और मुसीबत तकलीफ पड़ जाए तो आप काम नहीं अपना खुद संभाल सकते. तो इसको कहते हैं बेशर्मी और बेगैरती. पता नहीं कहाँ से डेफिनेशन लोग लेके आ जाते हैं और रोज़ फिर मसाइल अपने लिए खुद ही पैदा करते रहते हैं. उसके बाद जी और क्या चीज़ें होती हैं. हाँ जी, एक और गलती जिसकी वजह से लोगों को बड़ा गुस्सा आता है. गलतियां हम खुद अपनी गलतियों की वजह से और अपनी कमजोरी करते हैं, लेकिन एक स्केपगोट हमने बनाया. मैंने ये इसलिए किया, ब्लंडर, गलती, कभी गुनाह भी इसलिए किया कि मेरी बीवी ऐसी है या मेरे शौहर ऐसा है तो मैंने भी किया, या मेरा बेटा या मेरी माँ बाप ने ऐसा किया तो मैंने भी किया. ये जहालत, ये आपकी अपनी कमज़ोरी थी जिसको आपने किसी और के माथे रख कर अपनी कमज़ोरी पूरी की और अब आप इसमें से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पाएंगे आप, क्योंकि ये आपकी गलती है और इसकी सज़ा होगी, ठीक है. एक और चीज़ जिसकी वजह से बड़ा गुस्सा आता है आदमी को कि पहले आप जब कहा जाए, कन्फ्रंट किया जाए आपसे कि ये आपने क्यों किया, तो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, हो ही नहीं सकता मैंने किया, नहीं मैंने नहीं किया. इस पे एक लड़ाई घरों में भी चलती रहती है. ये हम काउंसलिंग में रोज़ ही देखते हैं, लाइफ मैनेजमेंट में रोज़ ही हम देखते हैं. और फिर एक दिन वो कहते हैं हाँ आई एम सॉरी, मेरे से गलती होगी, मैंने किया था. इतना टाइम ज़ाया किया आपने झूठ बोल बोल के, और बनाना आप रिश्ता चाहते हैं. शुरू में भी झूठ पे बनाया था आपने, अब भी आप उसको झूठों पे रखना चाहते हैं. और फिर आप, ये एक चीज़ होती है जिस पे हम लोग गुस्सा करते हैं और फिर सख्ती करते हैं और फिर लोग जो हैं वो माफ़ नहीं करते. कैसे करें, मतलब इतना टाइम ज़ाया कर देते हैं. आपको सिंपल जो चीज़ें पहले बताने की थी वो बाद में हम बता रहे होते हैं. कोई है हमारे साथ, हो सकता है उनके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो. रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर. जी अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा चल रहा है. आपने गुस्से के भी ऊपर कवर कर लिया, रिलेशनशिप पे भी कर लिया, एंड आई थिंक इट्स ऑसम. मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ कैन वी ब्रेक द साइकिल, बिकॉज जब हमारे बच्चे ये देखते हैं तो उसी माहौल में वो पलते पड़ते हैं. जब वो बड़े होते हैं उनकी शादियां होती हैं एंड दैट्स अ नॉर्म फॉर देम. वो कहते हैं हमने अपने माँ बाप को भी इसी तरह करते देखा, यही सलूक करते देखा, इस तरह किया. तो मेरा ये क्वेश्चन है, मेरी स्ट्रगल ये है कि वी नीड टू ब्रेक द साइकिल. यस. एंड व्हाट विल बी द बेस्ट एंगल और हाउ वी कैन do that. बिल्कुल, नाइस ऑफ यू मैम, वंडरफुल क्वेश्चन, बिल्कुल प्रैक्टिकल टू द पॉइंट. रेडियो आज़ाद, यूर ऑन द एयर. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम मैम. अभी तक जो बात हो रही थी उससे कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में आए तो मैं सोचा मैं डिस्कस करूं जरूर. कि हम ह्यूमन माइंड जो होता है ना, वो क्या करता है, वो इमीडिएट रिएक्शन चाहता है. हर चीज का इमीडिएट रिस्पांस चाहिए आपको. तो जब इंसान गुस्से में होता है, जिस दो इंसानों के बीच में अगर कोई गुस्सा है, तो अगर वो इग्नोर कर रहा है अगला बंदा कि चलो इसको अभी ठंडा होने दो, तो हम समझते हैं कि इसने हमारी केयर नहीं की, इसको हमारा ख्याल नहीं है, इसने तो परवाह नहीं की, इसने पूछा ही नहीं. भाई वो आपकी बेहतरी हो सकता है वो आपकी बेहतरी चाह रहा हो, इग्नोर करके कि बाद में बात करें. और अगर वो समझने की कोशिश करते हैं तो गुस्सा इतने हाई लेवल पे होता है कि तुम मेरी बात सही उस तरह से नहीं समझ पा रहे जिस तरह से मैं समझाना चाह रही हूँ. वो दोनों सिचुएशन जो होती है बहुत ओवरलैप कर रही होती है. तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आई थिंक टाइम, आप कह रहे थे टाइम देना चाहिए. तो 24 आवर आई थिंक इज अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि अगर आप थोड़े से भी कॉन्शियस है ना, तो वो 24 आवर में हो सकता है वो बात आपको गुस्सा लगे ही ना, वो बात गुस्सा के रीजन हो ही ना. और 24 आवर में फिर आप अपने आप को भी एनालाइज कर सकते हैं कि जी मैं, हो सकता है मैं किसी डिफरेंट एंगल से सोच लूं. तो फिर एक अभी बात हो रही थी कि चुप होना.
ٹھیک ہے اس وقت آپ چپ ہو جائیں اگر اگلا بندہ غصے میں ہے، لیکن اس کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے نا، کہ جب آپ بعد میں اس بات پہ بیٹھ کے بات ضرور کریں، اور اس بات کو بات کرنے کے لیے اپنا انوائرمنٹ چینج کریں، گھر سے باہر نکلیں، کسی ایسی سچویشن میں جائیں جہاں لوگ ہوں آپ کے لیے، تاکہ آپ کو دوبارہ وہ ایگریشن جو ہے وہ دوبارہ نہ سٹارٹ ہو جائے. نائس آف یو میم، بہت ہی زبردست پوائنٹس، یہ دونوں بہت ہی اچھے. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے نا کہ اگر ہم کوئی بھی رشتہ ہے اس میں ہم اپنی مرضی سے ٹائم نہیں رکھ سکتے کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ایسی چیز ہو جانی چاہیے، بیکاز اس میں دو لوگ ہیں. اگر وہ دونوں مانتے ہیں شروع میں، جب یہ آپ دیکھیں کمیونیکیشن بہت بات کرنے کا مطلب ہے کمیونیکیٹ کرنا. ہم جو لوگ آپس میں چیزیں کرتے ہیں نا وہ زیادہ تر اسمال ٹاک ہوتی ہے، یہ تانے بانے اور فلانے جو ہے نا یہ اس کو ہم کمیونیکیشن نہیں کہتے. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن جو ڈیپر لیول پہ ہوتی ہے وہ بڑی سمپل کمیونیکیشن ہوتی ہے. ایبسولوٹ ڈوز ایبسولوٹ ڈونٹس، دونوں کے اپنے اپنے رول ڈیفائن کرنا اور پھر ان کی عزت کرنا، ان میں خواہ مخواہ ٹامک ٹوئیاں نہ مارنا، یا ان کو ہر بندے کو اس جگہ پہ نہ لے کے جانا جہاں پہ وہ آپ کو کہے کہ اپنے کام سے کام رکھیں اور مجھے اپنا کام کرنے دیا کریں. ایک دفعہ یہ کہنا جس بندے کو ہو جائے نا، وہ شرم اور غیرت سے آدمی اس جگہ پہ رہتا ہے. اور ہمیشہ مزے کی بات یہ انسان کی ایک اور کمال سائیکالوجی ہوتی ہے جس میں ہم لوگ جس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں. آپ کسی بندے کے بھی بارے میں نا شروع میں ہی جلدی میں جاننا چاہتے ہیں. میں یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ میرے ذہن میں آگے پھر بھول جائیں گے ہم. کسی بندے کے بارے میں بھی آپ رشتے میں فوراً سب کچھ جاننا چاہتے ہو نا، تو شروع میں جو اس کو چاہیے، کیونکہ لوگ شروع میں بڑی ان کو جذبات بہت ان کو ہوتے ہیں، ان کو دے کے دیکھ لیں، خود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس قسم کے اور کس کماش کے آدمی اور کتنا آپ کے ساتھ چلیں گے. یہ بالکل ایسا ہے کہ جی، اور یہ انسان کی سائیکالوجی اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. پیچھے جائیں اس کہانی میں جو کہ سب سے پہلی کہانی رب نے ہم کو بتائی ہے، جو کہ بہت پرٹیننٹ ہے، اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. انسان کو پیدا کیا گیا، اس کو کچھ سکھایا گیا، کچھ بتایا گیا، اس کو کہا گیا یہ جو بھی ہے جاؤ کھاؤ دنیا میں سیر کرو، جو اپنے کام کرنے زندگی میں کام کرو، بس وہ ایک کام نہیں کرنا. اور پھر انہوں نے وہی کام کیا، اور اس کی وجہ سے پھر آف کورس اس کے پھر معاملات کھلتے ہیں اس کام سے، اور پھر معاملات کھلے ہیں تو پھر یہاں ہیں. بالکل اسی طرح آپ کسی بھی آدمی کو اگر جاننا چاہتے ہیں شروع میں ہی کہ وہ کتنا باشعور ہے، کتنی سینس ہے اس میں، اور کتنی رسپیکٹ ہے اس کی ریلیشن شپ میں، آپ اس کو بتا دیں یہ دو کام یا یہ ایک کام مت کرنا، باقی جو آپ کا دل چاہے کریں. اور کبھی باقی جو چیزیں آپ نے منع نہیں کی اس میں کبھی آپ کچھ انٹرفیئرنس مت کریں. اگر وہ آدمی ان کاموں کی طرف ایک دفعہ جاتا ہے، 2 دفعہ جاتا ہے، 3 دفعہ جاتا ہے، اس سے اگر آپ نے اگلا رشتہ رکھ لیا تو زیادہ تر امید واسق ہے کہ آگے تکلیف آپ کا مقدر ہے. کیونکہ آپ نے جب انسان کی کچھ بیسک چیزیں، جب خدا کی ڈسٹریبیوشن کو، جب ایک رشتے کی بیسک اساس جو رسپیکٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دل میں بغض رکھنا اور دل میں عجیب عجیب باتیں کرنا اور دل سے اوپر سے آپ عزتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ جو آپ کے منہ میں اگر غلط بات بھی ہے تو آپ کہہ دیں، زیادتی بھی ہے تو کر دیں، لیکن اندر سے جو آپ ہیں نا وہ اگر جب تک آپ کا باہر نہیں آئے گا تب تک آپ رشتوں کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے اپنے بارے میں اپنی ویکنیسز بتانا بہت ضروری ہے رشتوں میں. کسی بھی کام کرنے والے کے ساتھ یا کسی کے ساتھ رشتہ بنانے سے پہلے جہاں آپ کی اسٹرینتھس نظر آتی ہیں وہ تو کسی کو بھی نظر آ جاتی ہیں، ویکنیسز اپنی بتانا، اور اس ویکنیسز کو سامنے رکھ کے ان سے اور اپنے آپ کو کام کیسے کریں گے ہم اس انوائرمنٹ پہ، یہ بتانا بہت ضروری ہے. جو میڈم نے بات کی ہے، سو ہم 24 گھنٹے تو نہیں رکھ سکتے، یہ دونوں آپس میں ڈیسائیڈ کریں گے جو بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات آپس میں وہ ضرور کریں. اور پھر ایک اور چیز تھی جو میں نے ابھی یہاں پہ لکھی تھی، جو میں نے کہا میں بھولنا نہیں چاہتا، وقت میرے پاس کم ہو رہا ہے، وہ تھا گریف کے جب آپ گریف کا پروسیس ہوتا ہے نا، جس میں آپ پہلے ڈینائل میں ہوتے ہیں، پھر آپ اینگر آتا ہے آپ کو، پھر آپ بارگیننگ کرتے ہیں، پھر آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں، یہ صرف ورڈ ڈالے گئے ہیں، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں، پھر آپ ایکسیپٹنس میں جاتے ہیں. کئی لوگ میں نے دیکھا ہے وہ اپنی پوری زندگی ایک شادی کو لے کے چکی پیسنگ، ایک رشتے کو لے کے، ماں باپ کا کوئی یا کسی دوست کا یا محبوب کا لے کے، ساری زندگی اس کو دکھ میں عجیب عجیب باتیں کر کے جیتے رہتے ہیں. یہ پریکٹیکل اور ان ریئلسٹک نہیں ہے، یہ آپ کے سسٹم کا میل فنکشن ہے، یہ آپ کا اسکیپ کرنے کا طریقہ ہے. زیادہ تر ہم لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں، ورنہ یہ جو گریف ہوتا ہے نا، اس کو میں نے لوگوں کو 20 40 سالوں میں اس رشتوں میں لوگوں کو گریف میں دیکھا ہے، ٹھیک، اور میں نے لوگوں کو اس کے اوپر کام کر کے بہت جلدی اس میں سے نکلتے بھی دیکھا ہے. سائنس میں ایک چیز ہوتی ہے کیٹلسٹ، جو کہ ری ایکشن کو تیز کرتی ہے. آپ یہی گریف کا پروسیس چاہیں تو پورے کا پورا جو آپ 10 سالوں میں نکلیں گے، اس میں سے 20 سالوں میں نکلیں گے، اور اس میں آپ اپنے آپ کو بہت ڈیمیج کر چکے ہوں گے، اس کو آپ 10 دنوں میں، 20 دنوں میں، مہینوں میں بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. صرف آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے،
ہوا کیا تھا. اور ایک چیز جو جب بھی رشتے ٹوٹتے ہیں, جب بھی شادیاں ٹوٹتی ہیں, جب بھی بزنسز ٹوٹتے ہیں, جب بھی بچوں کے ساتھ تعلقات یا ماں باپ کے ساتھ تعلقات خراب یا ٹوٹتے ہیں, کچھ بھی ہوتا ہے, تو ایک چیز اگر آپ نے اس میں سے نہیں سیکھی تو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. یہ میں سیدھی سیدھی کچھ باتیں بالکل کلیئر بتانا چاہتا ہوں تاکہ جو میرے پاس ہوتا ہے یا میں دیکھ رہا ہوں کسی کا کوئی بھی کام نہیں ہو رہا, اس کا ایک سمپل سا ریزن ہے کہ آپ اس میں سے اپنی غلطی نہیں ڈھونڈ پائے. یو آر آلویز دا پارٹ آف دا ڈیزاسٹر. کبھی آپ ویک ہو کر, کبھی آپ لوگوں کو چھوڑ کے, کبھی خدا پہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں, معاملات کے کام جو کہ آپ کے کام ہے اس کے نہیں ہیں, کبھی یہ چیزیں نہ جان کر, اور کبھی آپ اچھا بننے کے چکر میں تھوڑی دیر کے لیے, عظیم 6 مہینے کے لیے جو ہم بن جاتے ہیں, 4-6 مہینے کے لیے, اس کے بعد عظمت ہماری ناک سے نکل جاتی ہے کچھ عرصے کے بعد, یا نکال دی جاتی ہے. یہ چیزیں کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کبھی نہیں مانتے. کبھی ہم انیبلر ہوتے ہیں, کبھی ہم اس میں اسٹیمولنٹ ہوتے ہیں, کبھی ہم اریٹنٹ ہوتے ہیں, کبھی ہم ٹریگر ہوتے ہیں. ہم ہر چیز کے اندر خود بھی ہوتے ہیں. جس نے بھی اپنی وہ کمزوری سیکھ لی کسی رشتے سے, اور یہ باتیں کہ جس کی شادی ٹوٹ گئی, جس کا کوئی منگنی ٹوٹ گئی, انہی باتوں کو لے کے لوگ پتہ نہیں کہاں کا اپنے ذہن میں پڑے. خدا آپ کے لیے دنیا میں آپ شادیاں اور منگنیاں کرنے نہیں آئے. زندگی کا ایک مقصد ہے رب کا. کتاب پڑھیں گے تو آپ کو بڑا کلیئر ہوگا. یہ سارے چیزیں آپ کی زندگی میں خوشی کے لیے, سکون کے لیے, انجوائمنٹ کے لیے, کبھی امتحان کے لیے, اور آپ کے جو ایموشنز ہیں ان کے ساتھ, اپنے کام کے ساتھ یہ کام کرنے کے لیے آپ کے لیے آئے ہیں. اور اس کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں, اور اس کو آسان کیسے رکھا جائے گا. جس نے انسان کو پیدا کیا اس نے یہ سب بتایا ہے. دس از ناٹ دا ہارٹ آف لائف, دس از جسٹ اے پارٹ آف لائف. جب ہم یہ سمجھ جائیں گے باتیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کی بھی سمجھ آ جائے گی. اور اپنی غلطی جاننا بہت ضروری ہے ہر رشتے میں, کہ میں کہاں غلط تھا. اور میں نے اپنی زندگی میں جتنا بھی کام کیا ہے وہ اپنے فادر سے ریلیشن شپ سے لے کر, اپنے کاموں کے ریلیشن شپ, اپنے امپلائیز سے لے کے, اپنے بزنسز والوں سے لے کے, جن کے ساتھ ہم کنسلٹنسی کرتے ہیں ان کے ساتھ لے کے, ہر بندے کے ساتھ کسی نہ کسی ریلیشن شپ میں نے کچھ سیکھا ہے, اور کچھ نہ کچھ سکھایا بھی ہوگا. اگر کچھ سیکھنے والا تھا, نہیں سیکھنے والا تھا, تو میں اس محفل میں نہ بیٹھتا ہوں, نہ میں ایسے لوگوں سے رشتہ رکھتا ہوں, نہ کلام کرتا ہوں جن سے نہ میں سیکھوں نہ ہم سے کچھ سیکھیں. کیونکہ اصل مقصد ہی دنیا کا یہ وہی محفل ہوتی ہے, اور باقی ہر محبت کے رشتے جو ہوتے ہیں اس میں سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ایک اور پوائنٹ تھا. اب جی انہوں نے کہا ہے کہ اب جی سائیکل کو بریک کرنا ہے. آف کورس سائیکل کو کیوں بریک کرنا ہے؟ سائیکل بریک کرنے کے لیے ہمارے پاس بڑے اچھے اچھے دن ہوتے ہیں, جیسے یہ رمضان کا پورے. اچھا ضرورت کیا تھی؟ یہ سارے بیسک چیزیں جو بتائی گئی ہیں, جو ہم تو سارے مسلمان لوگ زیادہ تر تو یہ عام دنوں میں بھی کر رہے ہوں گے شاید, لیکن اسپیشلی کیوں تھا؟ کیونکہ کسی بھی چیز کو اسپیسیفکلی کرنا بہت ضروری. اگر فرض کرو کہا جاتا کہ جی آپ سال میں 30 روزے رکھ لینا, یہ فرض ہیں, یا کبھی بھی رکھ لینا فرض ہیں, تو ہم رکھتے؟ سچ بولیں آپ, رکھتے؟ کتنے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھتے اور کہتے ہیں میں اس کو بعد میں پورا کر دوں گا, گنتی کے روزے بعد میں رکھ لوں گا, جن وجوہات کی وجہ سے بھی ہم نہیں رکھتے. ہم میں سے کتنے لوگ رکھتے ہیں وہ روزے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں جی میں اتنے نفل پڑھوں گی یا اتنے نفل پڑھوں گا, فلاں ہو گیا. کتنے پڑھتے ہیں؟ تو مطلب ہم بھی انسان ہیں یار, آپ بھی ہیں, ہم کو پتہ ہے ہم کتنے کمال ہوتے ہیں. اسی لیے 30 دن اسپیسیفکلی رکھے گئے ہیں تاکہ ان دنوں میں, اسی لیے بہت ساری چیزیں اسپیسیفکلی رشتوں میں بھی رکھی جاتی ہیں جن کا کچھ مقصد ہوتا ہے بیہیویئر کو کنفارم کرنے کا, اوور آل کرنے کا, چیزوں پہ گریٹفل ہونے کا, چیزوں کے اوپر ان دنوں میں زیادہ کام کرنے کا, تاکہ انسان ہر چیز کو, رب نے کوئی بھی چیز ہے میں فارغ نکمی نہیں رکھی ہے. کسی بھی چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے, ہمیں ابھی نہیں پتہ ہوتا, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسی روزے کے صحت پہ, ذہن پہ, روح پہ کتنے فوائد ہیں اگر ہم اس کو سمجھ سکیں. تو اسی لیے کہا گیا تمہارے حق میں بہتر ہے. اب آتے ہیں جی اس سائیکل کو, کیونکہ توڑنا ہمارا کام ہے. اور سائیکل کیوں نہیں ٹوٹتا ہے جی ہمارا؟ وہی نیورو پیتھویز والی بات کہ صرف نیورو پیتھویز آپ کے نہیں ہوتے. ہمیشہ صرف اپنے بارے میں سوچنا تو انڈیویجول ٹھیک ہے, لیکن کلیکٹیو بھی سوچا کریں. اس انوائرمنٹ میں آپ بھی رہیں. مثلاً ایک جھوٹ کا انوائرمنٹ بنایا گیا, اس میں سب جھوٹ بول رہے تھے, آپ بھی بول رہے تھے. اب آپ کو خیال آیا کہ نہیں جی یہ تو جھوٹ سے تو بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں, میں خوش نہیں ہوں, سکون نہیں ہے, حالات وہ ہیں ہی نہیں جیسے بتائے گئے تھے, آگے بھی کچھ نہیں ہونے والا. تو آپ سچ کو ایکسپلور کرنا شروع کرتے ہیں. سچ کے ساتھ جب آپ کھیلنا شروع کرتے ہیں, آپ کو سمجھ آنی شروع ہوتی ہے سچ کیا ہے اور سچ کے فائدے کیا ہیں, سکون کیا ہے. اب آپ تو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں لیکن دوسرے نہیں کرنا چاہتے, تو پھر اصل اسٹرگل شروع ہوتی ہے. سائیکل آپ توڑنا چاہتے ہیں, دوسرے نہیں, تو پھر سٹل طریقے سے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. وہ کیسے؟ کہانی سناتا ہوں. ایک بادشاہ تھا, اس کی بڑی زبردست قسم کی بادشاہت تھی. اور پرانے زمانے میں جو کہانی ہوتی ہے نا, بادشاہ اور اکثر جادوگر بھی ہوتا تھا, کیونکہ بادشاہ ویسے تو قابو آتا نہیں تھا, بادشاہ تھا, لیکن جادوگر کے پاس اپنا طاقت تھی. تو طاقت والے سے ہمیشہ
مسئلہ رہتا ہے. تو اس کو بادشاہ کی کنگڈم چاہیے تھی. اس نے بادشاہ سے سیدھا سیدھا کے کہا کہ مجھے اپنی کنگڈم دے دو, میں سامری جادوگر ہوں, فلاں ہوں, میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا. اور بادشاہ نے کہا چل بھائی اپنا کام کر, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا, ایک پوشن بنایا. وہ پوشن انہوں نے اس کنویں میں جس سے پوری رعایا جو تھی وہ پانی پیا کرتی تھی اس میں ڈال دیا. اس پوشن میں خاصیت یہ تھی, اس سیرم میں خاصیت یہ تھی کہ جو بھی اس کو پیتا تھا وہ پاگل ہو جاتا تھا. جب آپ پاگل ہو گئے, جب آپ کو غلط اور صحیح, اور پھر کون بادشاہ اور کون رعایا, کیا غلط اور کیا صحیح, کیا اپنا گھر اور کیا کسی کا گھر, لوگ دیوانے ہو جاتے تھے. تو جب لوگوں نے ادھر ادھر جانا شروع کر دیا تو کنگڈم کس چیز سے ہوتی ہے, وہ تو بیسکلی لوگوں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو وہ جب کنگڈم ہی برباد ہونے لگی تو بادشاہ بیچارہ بڑا پریشان ہو گیا. تو ایسی کہانیوں میں میڈم جو ہوتی ہیں ساتھ, وہ ہمیشہ بہت عقل مند اور بہت زبردست ہوتی ہیں. ان سے انہوں نے پوچھا کہ ہم بھی چلتے ہیں, ہماری تو یہ تو ختم ہو گئی ساری. تو انہوں نے کہا نہیں, ختم تو نہیں ہوئی. ہم ایسا کرتے ہیں, ہم بھی جا کے اس کنویں سے پانی پی لیتے ہیں. ہم بھی جب پاگل ہوں گے, وہ بھی پاگل, ہم بھی پاگل, حکومت کی حکومت, ہار جائے گا وہ جادوگر جو ہے. تو مورل آف دا اسٹوری اس میں سے یہ بھی لیا جا سکتا ہے, بہت سارے الٹے سیدھے بھی لیے جا سکتے ہیں, لیکن ایک مورل آف دا اسٹوری یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کبھی کبھی پاگلوں کے ساتھ یا ذہنی مریضوں کے ساتھ یا بے وقوفوں یا کم عقلوں کے ساتھ اپنے آپ کو ڈم ڈاؤن کر کے ویسا ہی دکھنا پڑتا ہے تاکہ آپ سروائیو کر سکیں, اور بیچ بیچ میں سے آپ عقل کے کام کریں, جیسے میں آپ کو ایسے ایسے کر کے آرام آرام سے بتا رہا ہوں یہ بات, ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ان کو کسی کو بھی پتہ چل گیا کہ آپ کوئی دور کی کوڑی لے آئیں, ہر زمانے میں جن لوگوں کو سب سے زیادہ تکلیف دی گئی تھی وہ لوگ تھے جو کہ اسٹیٹس کو نہیں مان رہے تھے اور کوئی نئی چیز لے کے آئے. بے شک وہ اللہ کا نام ہی کیوں نہ لے کے آئے, کوئی نیا سسٹم یا نئی چیز جس سے لوگوں کی سوچ بدل جائے, تو لوگوں کی ٹھیکیداریاں ختم ہو جائیں گے, بزنسز بند ہو جائیں گے لوگوں کے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ پھنس گئے ہیں, رہ رہے ہیں, یا حالات ایسے ہو گئے ہیں, آپ کو سمجھ آ گئی لیکن ان کو نہیں آتی, تو آپ نے وہاں پر سٹل طریقے سے رہنا ہے کہ آپ پاگل پن بھی دکھتا رہے آپ کا, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ رشتوں میں سلولی اینڈ گریجولی, اپنے کام میں, اپنے بیہیویئر میں, اپنی چیزوں میں آہستہ آہستہ سسٹم بنا کر چیزوں کو آسان کر کے لوگوں کے لیے وہ کام کر کے دکھائیں جس میں وہ لوگ بھی آپ میں اسی طرح کے انٹرسٹڈ ہوں. کوئی ہے ہمارے ساتھ, پھر آگے بڑھتے ہیں. ریڈیو آزادی روندی. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. بعد میں بھی آخر ہے, بعد میں بات کرتے ہیں. نائس آف یو, تھینک یو ویری مچ. سو یہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے, اور اگر میں نے ابھی لمبی کسی کی بات لی, سو اب یہ انوائرمنٹ کیسے بنایا جائے گا یہ امپورٹنٹ ہے, تاکہ ہم اس میں ریمیڈیز کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ ہم کو اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ لوور بلکہ لیسٹ کرنی پڑیں گی. ایک ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ جی آپ لوگوں کے ساتھ چپ رہیں, ان کو کرنے دیں جو انہوں نے کرنا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہونے والا. لوگ ٹھیک ہی ہیں, ٹھیک ہیں پہلے سے, تو وہ کیوں ٹھیک کریں آپ اپنے آپ کو؟ آپ بھی تو سوچیں نا, ان کی طرف سے سوچیں. وہ تو ٹھیک ہیں, یہ اور بات ہے ان کی صحت خراب ہے, ان کا ذہن کے مسائل ہیں, ان کے فائنینشیل پرابلمز ہیں, ان کے رشتوں کے پرابلمز ہیں, ان کے آپ کے ساتھ پرابلمز ہیں, ان کے ہر وقت کا ایک رونا ہے, لیکن وہ ٹھیک ہیں. کیسے ٹھیک ہیں یہ وہ ثابت نہیں کر سکیں گے, نہ کبھی کسی نے آج تک کیا, ٹھیک ہے. وہ صحیح ہیں, آپ اس کو مان کے چلیں. اگر آپ نے یہ مان کے چلے کہ نہیں یہ ایک دن ٹھیک ہو جائیں گے, تو یو آر ان اٹ فار اے لانگ ہال, اور آپ کی بڑی تکلیف دہ زندگی, پھر آگے بٹر گلے شکووں کی زندگی اور پریشان. اور اچھا آدمی نہیں ڈیزرو کرتا کہ وہ تکلیف میں رہے. اچھے آدمی کو, اسی لیے مجھے جو اچھے لوگ ملتے ہیں میں ان کے لیے اور آسانی پیدا کرنے کی, ان سے پیار محبت کرتا ہوں کہ وہ پنپیں, پھلیں پھولیں, بہتر ہوں, کیونکہ ان کا کام ہے ابھی دنیا میں کرنے والا. اسی لیے مجھے اچھے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا اور ان کے لیے ان کو ری انفورس کرنا اچھا لگتا ہے کہ ان کی دنیا کو ضرورت ہے. وہ جب بیٹر ہوتے ہیں, وہ جب گرنے لگتے ہیں, وہ جب تھکتے ہیں, تو مجھے افسوس ہوتا ہے. باقی لوگوں کا مجھے نہیں ہوتا, کیونکہ ان کا یہ روز کا کام ہے, اٹھنا پڑنا, گرنا, تھکنا, جو بھی ہے وہ کرتے رہیں. اب مجھے نہیں ہوتا, پہلے بہت ہوا کرتا تھا, ٹھیک ہے. تب مولانا روم کہتے تھے نا, پہلے جب مجھے نہیں سمجھتی تو میں عقل مند بننا, کلیور, چلاک بننا چاہتا تھا. اب جب سمجھ آئیے تو میں عقل مند بننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے جی. سو اس عقل مندی اسی میں ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشنز لوگوں سے نہ لگائیں. جتنا وہ دے رہے ہیں 2-4% اتنا بہت ہے, اس کے بدلے میں اتنا ہی کر دیجئے. کیونکہ جب آپ زیادہ کریں گے نا, 2 کے جواب میں آپ 100% کرنے کی کوشش کریں گے نا اپنی ریلیشن شپ کی وجہ سے کچھ بھی, تو پھر آپ کے اندر کا جو انسان کریڈٹ ڈیبٹ کرتا رہتا ہے نا, جو امیج بناتا ہے, جو اسی طرح چیزوں سے سیکھتا ہے کہ یار میں نے یہ کیا تو میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, کم از کم اگلا اتنا تو سوچ لیتا, یہ تو کر دیتا, پھر آپ تکلیف میں ہی رہیں گے. اس لیے 2-4% کی محبت جو ملتی ہے, 2-4% کی محبت, 2-4% کی گڈ ول, 2-4% کی گڈ ول کر دیجئے. بہت اچھا دل ہے آپ کا,
اچھا موڈ ہے آپ کا تو اور تھوڑا سا زیادہ کر دیجیے. اگر ان میں تھوڑا سا سدھار آنا ہوگا تو آئے گا, ورنہ کم از کم آپ وہ 90-80% اور ڈفرینٹ چیزوں میں, رب کے کام میں, اپنے پیشن میں, اپنے کرافٹ میں اور کسی چیز میں ڈال سکتے ہیں. اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. میں نے کیا, بڑے اچھے رزلٹس آتے ہیں. اس کے بعد ایکسیپٹنس آف ریالٹی آف پیپل, ایکسیپٹنس آف ریالٹی آف دیئر اسٹرینتھس, ریالٹی آف دیئر ویکنیسز, ایکسیپٹنس آف ریالٹی آف دیئر لمٹس. ہر آدمی کی ایک جگہ لمٹ ہے. کوئی کتنا انٹلیکچوئل ہے, کوئی کتنا کریٹو ہے, کوئی کتنا آرگنائزڈ ہے, ہر آدمی کی ایک لمٹ ہے. آپ لمٹ جاننا شروع کر دیں اور اس سے اوپر نہ ایکسپیکٹ کریں ان سے. جب آپ جان جائیں گے تو پھر آپ اسی حساب سے ان کے ساتھ ڈیل کریں گے, اور زیادہ ایکسپیکٹیشن اور زیادہ بنا کے ان کے لیے اور عجیب عجیب باتیں نہیں سوچیں گے, اس لیے آپ کو پریشر کم آئے گا. میں نے اپنی زندگی میں یہ نوٹ کیا کہ اکثر غصہ ہم لوگوں کو اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے کہ ہم جب کریڈٹ ڈیبٹ کرتے ہیں کہ میں نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا, اور زیادہ اور وہ بتا بھی نہیں پاتے کہ انہوں نے کہاں کیا. کر دیا انہوں نے, آپ سے زیادہ کیا بائی دا وے, لیکن وہ بتا نہیں پاتے آپ کو, نہ دکھا پاتے ہیں نہ سمجھا پاتے ہیں, تو پھر آپ غصہ کرتے ہیں. تو اس کا ایک ہی یہ طریقہ ہے کہ جب آپ یہ ساری چیزیں جان جاتے ہیں لوگوں کی, ان کی ویکنیسز, ان کی کرس یا ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں, اس کے حساب سے ان کے ساتھ ڈیل کیجیے. پھر ایک چیز ہمیں ایک بہت بڑی بیماری ہے ہم تمام لوگوں کو, جو آدمی برا ہوتا ہے وہ کسی آدمی کو بھی دیکھتا ہے, جج کرتا ہے تو اس میں برائی ڈال دیتا ہے اپنی, اور جو آدمی اچھا ہوتا ہے وہ کسی آدمی کو بھی کسی سچویشن میں دیکھتا ہے تو اس میں اپنی اچھائی ڈال دیتا ہے. اتنا ظلم کر رہے ہیں اپنے پہ نہ کریں, برے ہیں یا اچھے ہیں جو بھی ہیں آپ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. زندگی آپ کی ہے, تکلیف آپ کی ہے. جو چیز جیسے ہے, جو آدمی جو کہہ رہا ہے وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, پیسوں کا بول رہا ہے, دے رہا ہے یا نہیں بول رہا, دے رہا, جو وہ اس کا معاملات ہیں وہ اس میں ہے کیسا, وہ جیسا ہے اس کو ویسے. کچھ ایگزیجریٹ کرتے ہیں, بڑے پیارے پیارے لوگ ہوتے ہیں, تو پیارے بندے کو اس کمپارٹمنٹ میں ڈالیں جہاں وہ ایگزیجریٹ کرتا ہے. اس کی بات کو اتنا سیریس نہیں لینا آپ نے جب بھی وہ نمبرز یا کوئی ایسی باتیں کرے. تو جب آپ یہ کریں گے تو اس سے آپ کے ٹیمپرمنٹ میں اور غصے میں اور کلیئرٹی آف مائنڈ میں بڑا فرق پڑے گا. پھر یہ کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی, اس پہ بڑا غصہ آتا ہے ہمیں. یار کلاس کا ٹیچر یاد ہے کتنا غصہ کر جاتا تھا کبھی کبھی. وہ کہتا اس کلاس میں 30 بندے بیٹھے ہیں, سب کو آ جاتی ہے, ان 2 نہلوں کو نہیں آتی, اور وہ کہتے ہیں آپ کے پڑھانے کا طریقہ نہیں اچھا, تو 28 کو کیسے سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان 2 کے ذہن میں پکا ہے یہ کہ ان میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ ٹیچر کو پڑھانا نہیں آ رہا, جو باقی سب کو سمجھ آ رہا ہے یہ تو پاگل ہیں سارے. ٹھیک ہے, وہ 2 آپ نہیں سیدھے کر سکتے. تو یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ جو 2 لوگ یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی, وہ آپ کی طرح نہیں ہے بھائی. سمپل, جو بھی جس کے ساتھ بھی آپ ڈیل کر رہے ہیں اس کو بیسک اور بیئر منیمم پہ جب آپ اس کے ساتھ دوبارہ سے وہیں سے ڈیل کریں, بیسک سے شروع کریں, اور اگر اس کو پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو پھر وہ آپ کی طرح نہیں ہے. اور اس کو یہ سوچنا کہ اس کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا ہے, اس کے دماغ کا کیا مسئلہ ہے, اس کے کیا ایشوز ہیں, وہ آپ سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے نہیں. جس کو کرنے چاہیے تھے انہوں نے نہیں کیے, اور جو ابھی جس کو خود کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا, تو آپ نہیں کر پائیں گے, کیونکہ یو ہیو یور اون لائف ٹو ڈیل ود آلسو. تو آپ کو اس طرح غصہ کم آئے گا. پھر ضروری نہیں ہر بات پہ, کئی چیزیں نا, آرٹ آف نوئنگ از امپورٹنٹ, بٹ آرٹ آف اوور لکنگ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اگر مجھے جتنی غلطیاں نظر آتی ہیں نا, پہلے مجھے جب بڑا ہو رہا تھا مجھے غلطیاں ہر چیز میں نظر آتی تھی, تو پھر میں نے کہا یہ تو کوئی بڑی بات نہیں, تو بہت لوگوں کو ہو سکتا ہے ان کو نظر آتی ہوں ہر چیز میں, کوئی چیز سیمیٹری میں نہ ہو, کوئی مسئلہ ہو, کوئی چیزیں آگے سے انٹیوٹیو چیزیں ہو جاتی تھیں. تو میں نے کہا یہ تو کوئی گفٹ نہیں ہے, گفٹ تو یہ ہے کہ اگر مسئلہ نظر آتا ہے تو حل بھی تو بتاؤ, حل بھی کر کے دو, خود کرو یا کسی کو کر کے دکھاؤ, اور کر کے دکھاؤ گے تو پتہ چلے گا آپ کریں گے. سو یہ جو ایک چیز ہے ہماری کہ غلطیاں نظر آنا ٹھیک ہے, لیکن وہ جگہ بنانا کہ جہاں آپ سے لوگ سمجھ سکیں کہ یہ غلطی ہے, یا آپ سے شیئر. جن کے ساتھ ریلیشن شپ ہیں وہ کرتے ہیں, جن کے ساتھ نہیں ہے وہ ریلیشن شپ, وہ ابھی بھی اپنے ذہن میں خود سے ہی کچھ بنا کے خود ہی چیزیں بیٹھے رہتے ہیں اور خود ہی گھلتے رہتے ہیں اور کچھ ہوتا رہتا ہے, سو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. سو ان کے لیے پھر آپ کو کبھی ہیلدی باؤنڈریز بنانی پڑیں گی. بہت زیادہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا تو پھر آپ کی ایکسپیکٹیشن بڑھ جاتی ہے کہ ناؤ دے نو یو, ناؤ دے انڈرسٹینڈ یو, یا ہاؤ یو گو اباؤٹ تھنگس, یا آپ کیا کرتے ہوں گے یا کیا سوچتے ہوں گے. 15, 20, 25, 40 سال گزرنے کے بعد بھی کئی لوگ ایسے ہیں جن کو سب پتہ ہے لیکن ان کو ہمارے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنے حساب سے چیزوں کو انٹرپریٹ کرتے ہیں. ان میں وہ ہر بندہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے. جو آدمی نہیں پیتا نا, اگر وہ کہے میں کبھی نہیں پیتا, تو جو بچپن سے دیکھ کے آئے ہیں جس انوائرمنٹ میں ہر کوئی پی رہا تھا وہ بھی پیتے ہیں, اور کیسے کوئی نہیں پیتا اس کو نہیں یقین آتا. وہ سمجھتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ کچھ اوائڈ کر رہے ہیں یا آپ ڈر کے کہہ رہے ہیں. آپ اس کو نہیں سمجھا سکیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہر آدمی کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے. اور ہیٹڈ کانورسیشن اور ان چیزوں سے جتنا آپ دور رہیں اتنا بہتر ہے. آپ فون بند کر دیں, اگلا فون بند کر دیں. زیادہ تر لوگ جو غصہ چڑھاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, وہ ڈرپوک ہوتے ہیں. وہ ہمیشہ یا فون کا سہارا لیتے ہیں, یا کوئی پی کے آ جاتے ہیں, یا کوئی
کر کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد آپ سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اپنے دماغ میں انہوں نے کچھ کیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے, تو زیادہ تر لوگ فون پہ یا دور ہو کے آپ سے یہ باتیں کریں, کیونکہ سامنے بیٹھ کے وہ آپ سے یہ باتیں نہیں کر پائیں گے, بیکاز دے ڈونٹ ہولڈ اینی گراؤنڈ, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جب تک لوگ آپ کے سامنے آ کے کئی جگہوں پہ نہ بیٹھیں, کوئی بات نہ ہو, تب تک خواہ مخواہ ان کی باتوں سے آپ کو اور اریٹیشن اور غصہ آتا رہے گا. مطلب آپ اس بندے کا کیا کریں گے جو نہر کے اس طرف سے آپ کو گالیاں دے رہا ہے؟ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یا چلتی ٹرین میں چلتی ٹرین سے آپ کو کوئی چیز کیلے کا چھلکا مار گیا, کہ بڑا یہ گونا ڈو ود اٹ, نتھنگ, وہ چلا گیا ہے اور ایک اتنا دور ہے آپ سے کچھ کر نہیں سکتے. تو موسٹ پیپل آر لائک دیٹ. جب تک وہ سامنے نہیں ہوتے لوگوں کی اصل, اسی لوگوں سے کہتا ہوں سامنے آ کے بیٹھ کے بات کرو, آنکھ میں آنکھ ڈال کے, پھر دیکھتے ہیں کس کی کیا غلطی ہے اور کس کی کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور چیز جو آپ نے کرنی ہے, یہ چیزوں کو بہت زیادہ کچھ بیسک چیزوں کو کبھی پینڈنگ میں نہیں ڈالنا چاہیے, وہ شروع سے ہی ٹھیک رکھنی چاہیے. اگر راستے میں جا کے سمجھ آئیے کہ بھائی یہ نہیں ٹھیک ہوا, یہ نہیں ٹھیک ہوا, تو ان کو اسٹچ اینڈ ٹائم از ویری امپورٹنٹ. ادروائز پہلا آپ نے دیکھا ہلکا سا دھاگا نکلا ہوتا ہے, جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں کچھ دنوں کے بعد وہ تھوڑا سا اور نکلا ہوتا ہے, کچھ دنوں کے بعد جب آپ اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں وہ چاک پورا ہو جاتی ہے جگہ. سو رشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو ہم نے ان کے اوپر کام کرنا ہے. باقی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے, چیزوں کو بنانے کے لیے, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا 30 دن اور 40 دن کا پورا چلہ جو ہے وہ کاٹنا پڑتا ہے اپنے اوپر. پھر آپ ان تمام چیزوں سے, روز کا ایک سائیکل ہوتا ہے, ایک نیڈ سی بن جاتی ہے. نیوروپیتھیز ایڈکٹیو ہو جاتے ہیں, وہ انہیں پہ بار بار چلنا چاہتے ہیں اور آپ کو اس کے علاوہ کوئی بھی چیز کرنا چاہتے ہیں, تو ایک اریٹیشن سی آپ کو رہتی ہے, پریشانی آپ کو رہتی ہے. اس کے علاوہ کچھ چیزیں اگر آپ نے رشتے رکھنے ہیں نا, تو پھر ہر وقت کی لڑائی کا کیا فائدہ, اور اگر نہیں رکھنے ہیں تو پھر اتنا کیوں لڑنا ہے بھائی. سو کچھ چیزوں کو جسٹ لیٹ اٹ گو, مٹی پاؤ. آدمی مر بھی تو جاتا ہے یار, بالکل اسی طرح کبھی کبھی آدمی کہتا ہے چلو یار دوبارہ سے شروع کرتے ہیں, وہ دوبارہ سے تنگ کرتے ہیں, پھر آدمی 2-3 دفعہ تو کم از کم کوشش کرے نا. اس کے بعد جو بھی آپ نے کرنا ہے ایسے طریقے سے آپ فارغ کر سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں. غصے بھی نشے کی طرح ہے, اس کی یوفورک کالز آتی ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے آپ پینا چھوڑتے ہیں تو جن دوستوں کے ساتھ آپ پیتے ہیں ان سے دور ہونا پڑتا ہے, جس جگہ پہ جا کے پیتے ہیں اس جگہ سے گزرنا نہیں ہوتا, جو لوگ آپ کو اس کام پہ لگاتے ہیں ان کے جس نے شروع میں لگایا تھا ان آدمیوں کے ساتھ بھی خیال رکھنا پڑتا ہے, جو بہانے بہانے سے تھوڑا سا کر لے, یہ تھوڑا سا کر سے شروع ہوتا ہے اور پھر آپ قابو سے چیزیں باہر نکل جاتی ہیں. غصہ بھی بالکل اسی طرح ہے. اس انوائرمنٹ میں یہ سارے کام کرنا. اچھا ایک اور بات کہ اس پہ میری کوئی ہیلپ کرے گا, آپ ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں, آپ پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں, مسکین ہو کے بھی کہہ سکتے ہیں, ناراض ہو کے بھی کہہ سکتے ہیں یار مجھے اپنے آپ پہ کام کرنا ہے. لیکن اگر کوئی آپ کی ہیلپ نہیں کرتا نا, تو پھر بھی یہ آپ ہی کا کام ہے. اگر یہ اریٹیشن ہے, یہ الرجی ہے, تو اس کا علاج کرنا بھی آپ کا ہی ہے. اگر یہ ڈس آرڈر ہے تو اس کا علاج کرنا بھی آپ کا ہے. جن لوگوں کی صرف وجہ سے آتا ہے, اور بائی دا وے اگر وہی میں نے جیسے کہا تھا, اگر آپ کو ٹریفک میں غصہ نہیں آتا, ویٹ کرنے سے نہیں آتا, اپنے آپ کو ہر وقت اسپیشل چپ آن دا شولڈر فیل کرنے سے, یہ سارے پرابلمس اگر آپ کی بیماریاں نہیں ہیں تو پھر آپ کو یہ بیماری نہیں ہے. پھر آپ کے کچھ انوائرمنٹ ہیں, کچھ چیزیں ہیں, کچھ اسٹیمولنٹس جن کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے, تو ان کو حل کیا جا سکتا ہے. ورنہ غصے سے آپ کا ہارٹ, برین, مسلز, بی پی, یہ سب کچھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے. اور آدمی نہیں ڈیزرو کرتا کہ ایک چیز جو کہ اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات, جب آپ رب کی سننا شروع ہوتے ہیں نا, یا سمجھنے لگتے ہیں آپ, تو جتنا اس کو آپ کی کیئر ہے نا, اور اگر وہ اسپیسیفکلی ایک چیز کے بارے میں علیحدہ سے آپ کو ایک لائن بول رہا ہے کہ غصہ حرام ہے, تو میرا خیال ہے اس کو بھی تھوڑا سا ضرور دھیان میں ضرور رکھنا چاہیے. کیونکہ آپ سے سب سے جو مرضی اس دنیا میں آپ سے, ماں باپ, بہن, بھائی, بزرگ, جو مرضی یہ کہتے رہیں آپ سے, سب لوئل ہوتے ہیں, سب آپ سے پیار کرتے ہیں. لیکن ایک جس نے سب کچھ دیا اور وہ بے نیاز ہے, واپس کچھ نہیں آپ سے چاہتا, وہ صرف آپ کی بھلائی, آپ کے ارد گرد کی بھلائی چاہتا ہے. اس کی بات بھی سننی چاہیے. اور آج کی آخری چھوٹی سی بات, انوائرمنٹ کریٹ کرنا پڑے گا, ایک ایسا انوائرمنٹ جو کہ کنڈیوسو ہو, جو کنٹریبیوٹ کرے آپ بہتر انسان بن رہے ہیں. اکثر لوگ آپ سے کہیں گے کہ تم بدل گئے ہو. یہ غلط نہیں ہے. جو آدمی وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بدلتا ہے نا کچھ چیزوں کو اپنی, وہ آدمی نہیں ہوتا. انسان وقت کے ساتھ یہ چیزیں بہتر سے بہتر کرتا جاتا ہے. دیر از نتھنگ رانگ ود چینجنگ یور سیلف اف یو آر چینجنگ فار بیٹر. سو جب بھی آپ سے کوئی کہ آپ بدل رہے ہیں تو آپ یہ پوچھیں ایم آئی چینجنگ فار گڈ اور آئی ایم چینجنگ فار بیڈ. ان کی ڈیفینیشن سے نہیں, دا ریئل ڈیفینیشن آف گڈ اینڈ بیڈ جب آپ ان سے ڈسکس کریں گے تو چیزیں بڑی آسانی سے ہو جائیں گی. تو انوائرمنٹ جو ہوتا ہے وہ 1 دن 2 دن مہینہ 10 دن میں نہیں ہوتا. ویٹ اگر آپ نے اپنا پرماننٹ فٹ رکھنا ہے نا, تو آپ ایک لائف سٹائل اپناتے ہیں. سو دیٹ انوائرمنٹ از یور لائف سٹائل. جب تک آپ وہ لائف سٹائل نہیں اپنائیں گے تب تک چیزیں مشکل
ہوتی چلی جائیں گی, اور آسانی پیدا کیجیے گا لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی, کیونکہ انسان دنیا میں جی ایک دفعہ آیا ہے, جائے گا تو جو اس نے کیا ہے زندگی میں بہت سارے لوگوں کو یاد رہے گا. کوئی اچھے کام اگر کیے ہیں تو وہ, اور جو برے کیے ہیں تو وہ بھی کچھ لوگ کہیں گے. تو وہ کیا بندہ جو جائے اور پیچھے لوگ اس کو پیار نہ کریں یا یاد نہ کریں, بجائے اس کا کہیں کہ مر گیا مردود نہ فاتح نہ درود جو کہتے ہیں نا, وہ اس قسم کی زندگی چوائس ہے ہماری. ٹھیک ہے, اور یہ سب کچھ تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس مینٹل کلیئرٹی ہوتی ہے. آپ کون ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں, آپ کسی چیز کے بارے میں اتنے فرم یا اتنا سٹینڈ پوائنٹ آپ کا اتنا اسٹرانگ کیوں ہے, اس سے آپ کا یا دوسروں کا یا انوائرمنٹ کا کیا فائدہ ہوتا ہے. جب آپ ان چیزوں کے بارے میں کلیئر ہوتے ہیں تو پھر یہ غصہ تھا یا ڈس آرڈر تھا یا میں نے غلط کیا یا صحیح کیا. اکثر لوگ سوالوں میں میرے سے ایک چیز گھما گھما کے پوچھتے ہیں, کیسے پتہ چلے گا کہ میں صحیح ہوں, کیسے پتہ چلے گا کہ وہ صحیح. آپ کو پتہ ہوتا ہے جب آپ صحیح ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن جب آپ کے پاس کلیئرٹی آف مائنڈ ہی نہیں ہوتی, آپ چاہتے کیا ہیں, جب آپ کو یہی نہیں پتہ, چلیں یہ نہیں پتہ زیادہ تر لوگوں کو, تو یہی تو پتہ ہوگا نا کیا نہیں چاہتے, اس کے حساب سے جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں کیا یہ صحیح ہیں. وہ جو چیز آپ اپنی زندگی میں 5 چیزیں اگر لکھ کے رکھ لیں کہ میرے لیے موسٹ امپورٹنٹ چیزیں یہ ہیں, آپ کو جب بھی بے انتہا شدید ترین غصہ آئے یا بہت پریشان ہو, بہت دکھی ہوں, آپ یقین کریں آپ وہ کاغذ نکال کے دیکھیے گا, اس میں وہ 5 چیزیں تو ہوں گی نہیں جو کہ آپ نے کہا تھا آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے. تو پھر اتنا تکلیف دینا, لینا, پریشان ہونا, پاگل ہونے کی تو کیا بنتی. اس بات کے ساتھ ایک نظم لکھی تھی, لوگوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں, میں نے کچھ نہ کچھ کہیں لکھ رکھا ہوتا ہے, شو کے ساتھ آ جاتی ہیں وہ, اور اس کے بعد ایک ٹریک آپ کی نظر. امید کرتے ہیں آج آپ کے 2 گھنٹے ہم نے کھوٹے نہیں کیے ہوں گے, کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہمیں ملا ضرور. اگلا شو ہے ہمارا کوارنٹین ود آزاد. جس جگہ پہ بھی ہیں آپ, shows@radioazad.us, shows@radioazad.us پہ آپ اپنے کویشچنز بھیج سکتے ہیں, اپنے پوائنٹس آف ویو بھیج سکتے ہیں, جو بھی آپ کا دل چاہے. اس کے علاوہ مجھے ڈائریکٹلی ای میل کر سکتے ہیں آپ تمام لوگ, آزاد AZAD@radioazad.us, azad@radioazad.us. اس کے علاوہ آن ایئر نمبر ہے ہمارا 9725019390. تمام ممالک کے لوگ جو امریکہ سے باہر ہیں ان کو امریکہ کا کوڈ لگانا ہوگا, اور اس کے بعد یہ نمبر جو کہ ہم ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں, ہماری فیس بک کے اوپر بھی ہے, انسٹاگرام کے پیجز پہ آزاد خان .official اور ریڈیو آزاد پہ ساری انفارمیشن آپ تمام لوگوں کو مل جائے گی. اور ایپ تو آپ کے پاس ہے نا, تو اللہ خیر صلی. ٹھیک ہے, جب تک ایپ رہے گا جب تک سموسے میں آلو رہے گا نا, تب تک یہ ایپ اگر آپ کے پاس ہے تو ہماری آواز آپ تک آتی رہے. اب آپ کہیں گے جی قیمے والے سموسے بڑے پسند ہیں, یہ روزہ ایسی باتیں نہ کیا کریں, نہ میرے دماغ میں ایسی باتیں ڈالیں. ٹھیک ہے, آخری بات, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا, رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. 5-6 شعر ہیں آپ کی نظر کرتے ہیں اور پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. میں ضرورتوں کا بندہ ہوں, میں ضرورتوں کا بندہ ہوں, میں خواہشوں کا طلبگار نہیں. بس اسی خوشی میں زندہ ہوں کہ کرتا دھوکے کا کاروبار نہیں. خواب دیکھتا ہوں, خواب بیچتا ہوں, خواب دیکھتا ہوں, خواب بیچتا ہوں, کسی کی مجبوریوں کا خریدار نہیں. اپنی منافقت کو لگا کے رکھوں گلے, اپنی منافقت کو لگا کے رکھوں گلے, اب اتنا بھی میں ملنسار نہیں. ہر بات میں مان لوں آپ کی, ہر بات میں